السلام हाँ, علیکم قادری मैं صاحب. वालेकुम सलाम जी। मैं 9:30 बजे का इंतजार में बैठा हूँ। हमारी लाइट चलेगी, यूपीएस भी डाउन हो रहा है। हम्म, तो लाइट आएगी 11 बजे। अब हम्म. आप देख लेंगे, आप जब आप का वादा था कि आप किसी की कॉल नहीं उठाएंगे, तो आप दूसरों को मौका देने बैठ तो गए। अब थे नहीं तो मैं अब किसी अगर का कॉल नहीं नेट उठाता. डिस्कनेक्ट हो जब थे जाए, ही नहीं तो लाइट मैं क्या चल कर लेता नहीं, भाई. मैं तो यहीं बैठा हूँ। नहीं नहीं थे. दिखाएं, आप इधर मैसेज थे, दिखाएं, अभी हम इधर आए आपको ना. दिखा अभी रहे हैं, आपके आए, ऑपरेटर। चालाकी कर रहे देखिए, हैं. ये कादरी गुफ्तगू साहब हो रही है सारी। ऐसा नहीं होना, नेट डिस्कनेक्ट कब हो आए हैं? जाता है, मैं हमारे तो यहाँ लाइट का मसला देखें, ये मैं अभी है। सुनामी साहब से बात कर रहा था ना. सुनामी साहब से पहले मैंने देखा आप उधर तशरीफ फरमा नहीं थे, रूम में तशरीफ फरमा नहीं थे, वरना मैं आपको ले लेता. सही कह रहा हूं. अच्छा, चलो, अब नेट डिस्कनेक्ट हो भी अब गया अब तो आप खुद फिर जब हम वादे बैठे पे अमल 11 नहीं बजे करते, लाइट वक्त पे आएगी। नहीं आते, तो इसमें मेरा देखें क्या कसूर देखें, है? हम वक्त पे तो आ गए। कैसे वक्त पे आ अभी गए? पहले एक बात मैंने सुन देखा लें, आप नहीं थे उधर. एक बात। चलें, कोई बात नहीं. चलो, जो हो गया सो ज्यादा होना गुस्सा था ना हो करें. गया। वो सर नहीं कर रहा मैं। असल बात ये है कि अभी 10:21 है और 11 बजे लाइट आएगी। यूपीएस जब तक चल रहा है हम बात कर रहे हैं, इंशाल्लाह कोई जैसे बात ही नहीं. अगर अल्लाह ना करे बंद हो जाती है नेट या कोई लाइट वगैरह, तो हम इंशाल्लाह दोबारा 11 बजे राब्ते की कोशिश कोई बात करेंगे। नहीं. आपने कॉल उठानी ही इंशाल्लाह है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह. ठीक है। जी सर. और गुज़िश्ता सेकंड लास्ट हफ्ते में वो हमारी बात तय हुई थी, की वजह से वो नहीं आए। हेलो। जी सर, सुन रहे हैं, आप बात करते जाएं. जी, तो बात हुई थी और इसमें शराइत तय किए थे आपसे कि हम सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि अजमईन की, खसूसन शेखैन की जो अज़मत के ऊपर बात है और हम्म, आप उनके ईमान के कायल नहीं हैं, इस पर बात करेंगे। और ये हम्म. गुफ्तगू कुरान और शिया तफासिर की रोशनी में की जाएगी। यही बात तय हुई थी। तो इंशाअल्लाह हम जो है इसी पर ही गुफ्तगू करेंगे, इसके अलावा हम कहीं भी नहीं जाएंगे। ओके जनाब. जी सर. तारिक साहब आज तशरीफ नहीं ला सके, मुझे लगता है वो कुछ उनको ठीक कुछ है जी। जुकाम या कुछ तबीयत उनकी नासाज है. आप आवाज़ आ रही है डिस्कनेक्ट ना हो गए. आपको? नहीं आवाज आ रही सुना है. जी नहीं, जी. हम तो बैठे हैं, कोई बात नहीं है, हो हाँ जाता है। हाँ. हेलो, कोई बात आवाज़ नहीं. आ रही होगी। जी सर. आ रही है, आ अच्छा, रही है. चलो जी. क्या चल रहा है। अच्छा, तो वो हमारी जो जो बात तय हुई थी, इंशाल्लाह उसी की रोशनी में बात होगी। जी तो सर. इंशाल्लाह हम इसी जो बात तय हुई इसके ज़िमन में ही गुफ्तगू करेंगे। कोई बात नहीं. तो बात मैं कर रहा था कि आप सूरह हुजरात की जो 5 आयत हैं, नहीं, हुजरात पे बात नहीं करेंगे. उनसे नहीं, 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 ये तो बात हुज- आप मैंने हज़रत अबू बकर के ईमान के ऊपर बात है, शेखैन हुजरात के पे बहुत ईमान बात के हो ऊपर चुकी है ना. बात। हुजरात पे बहुत बात हो नहीं, चुकी नहीं, है. आपने देखें, कहा था. आप देखिए, हम्म, बात सुने, बात हम्म, सुने, बात सुने। हाँ. बात हुई थी कि भई हम कुरान से बात करेंगे और शिया तफसीर से बात करेंगे। जी सर. ये बात तय है और बाकायदा तौर पे मेरे पास ये मैं उस वक़्त लिख चुका था और ये आप देख भी सकते हैं। और सही है. शिया तफसीर और कुरान के ऊपर बात होगी। आपने कहा हम आपके सारे शराइत कबूल है हमें, ठीक है? तो क्योंकि आप ठीक है सूरह कादरी हुजरात साहब. से ही आपकी बुनियादी नुक्ता आपका यही है कि सूरह हुजरात के ऊपर जो है ना, आप नहीं 5 आयत नहीं, के ऊपर इस्तेदलाल करते मेरा हैं बुनियादी कि भई नुक्ता क्या सहाबा है? कराम का। बुनियादी नुक्ता क्या है मैं खुद बताऊंगा, आपको बताने की जरूरत नहीं. वो मुझसे पूछें कि आपका बुनियादी नुक्ता नहीं, क्या नहीं, है. देखिए जो बात तय हुई है उसी। हाँ, और भाई देखिए साहब, जो बात ये बात हुई तो है तय उसी नहीं के हुई है कि ऊपर मेरा बात बुनियादी करेंगे। इस्तेदलाल आप पेश करेंगे ना. नहीं, नहीं, हमारा मैं क्या तो अकीदा बात है, सुने, हमारे आप तो अकीदे के क्या दलाइल हैं, वो उसको आप पेश नहीं करेंगे ना, वो तो मैं पेश करूंगा. हम्म, ठीक है, लेकिन जो दूसरों को पेश कर रहे थे गुज़िश्ता हफ्ते में उसी बात को ही रख रहा हूँ आपके सामने, कुरान से बात रख रहा हूँ कि मैं कुरान से बाहर तो नहीं जा रहा। कुरान में सिर्फ सूरह हुजरात है भाई. तो भाई यहाँ से इब्तदा करते हैं, फिर चलते जाएँगे इंशाअल्लाह। तफसीर आपकी देखे होगी, भाई, गुफ्तगू सूरह हमारी हुजरात होगी। पे हमारा मुनाजरा हो चुका है आपके जय्यद उलमा से. देखिए, यहाँ हमारे पे साथ नहीं हुआ है अभी। आप हमारे साथ आपसे नहीं बड़े हो, हुआ, इसी आपसे पे हम बड़ों के बात कर साथ हुआ लेते है. हैं। मेरे बड़ों के वो साथ मिले हुए हैं। पहले शिया तफसीर पे होगा और आप जो तफसीर मातुरीदी ठीक पेश है ना. करते हैं हम इंशाअल्लाह उसके हमने यहाँ बाद। पे ऐलान किया है भाई साहब. आप इधर आए थे, इधर तशरीफ लाए थे पिछले हफ्ते. जी, आपने नहीं बोला था कि आप सूरह हुजरात पे बात करना चाहते हैं. वही हम आपको कह देते कि चूंकि सूरह हुजरात पे बहुत बात हो ईमान के चुकी है. ऊपर बात है ना, ईमान के ऊपर बात है। हाँ बिल्कुल. आप इस्तेदलाल करते आप हैं ना। सुन लें,
سورہ آپ ان کے حجرات پر کفر کا کیونکہ استدلال بہت کرتے ہیں نا زیادہ سورہ گفتگو حجرات سے، کر چکے ہیں، ہم نے اعلان کیا ہے یہاں پر کہ 2025 سے پہلے لیکن سورہ لیکن حجرات پہ بات ہمارے نہیں ساتھ کریں گے۔ کریں گے تو اور انداز میں آئے گی انشاءاللہ۔ وہ گفتگو کسی بہرحال اور سے ہوئی ہے آپ کی، دیکھیں، آپ اسی پر نے ہی جو بولا تھا گفتگو نا، یہاں آپ سے نے جو بولا ابتدا تھا کرتے ہیں۔ قرآن سے اور شاید تفاسیر سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، ان کی اسلام ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو بسم اللہ شروع کریں، ہم اس کا جواب دیں گے۔ اگر بالخصوص پہلے سورہ ابتدا حجرات یہیں ہی سے کے کر رہے ہیں نا سورہ پہ حجرات گفتگو سے، کرنا ہے قرآن ہے نا، تو دیکھیں ہم 2025 کے بعد بات تشریف لائیں۔ بات نہیں نہیں ایسی بات نہیں، ہم یہاں سے ابتدا کر رہے ہیں، اور تفسیر اور ماتریدی جو آپ پیش کر رہے ہیں اس کے ان شیعہ تفسیر کے بعد وہی اسی کے اوپر بھی میں بات کروں گا نا۔ آپ جو ان کو غلط استدلال کر رہے ہیں، عبارات کو چھپا رہے ہیں، انشاءاللہ اس کے اوپر بھی گفتگو ہوگی۔ چلیں بسم اللہ، چلو آپ بات کرو جناب۔ اور اور باقاعدہ، ہاں اب آئے نا لائن پہ، اسی کے اوپر بات کرتے ہیں۔ تو آپ جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے جو ہے نا وہ کفر پر جو ہے نا یہ استدلال کرتے ہیں سورہ حجرات کی جو 5 آیات ہیں۔ تو میں سب سے پہلے آپ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں، کیونکہ جو بات طے ہوئی شیعہ تفاسیر سے، بہت ساری تفاسیر میرے پاس ہیں، اور سب سے پہلے تفسیر امی میں آپ چلے جائیں، جلد نمبر 2 میں چلے جائیں، سورہ حجرات کی ابتدائی آیات ان تفاسیر میں چلے جائیں، اور آپ استدلال کرتے ہیں کہ بھائی یہاں سے صحابہ کرام خصوصاً شیخین جو ہے نا مسلمان نہیں ہیں، یہ ان کی مذمت ہے، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے بے ادبی کی، لہٰذا دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ تو آپ کے مفسرین اس بارے میں کیا رائے دیتے ہیں؟ آپ یہ سب کچھ آپ کے پاس ہے، آپ کھول کے بیان کریں، جو آپ کے مفسرین کا عقیدہ اور رائے ہے وہی ہماری ہے۔ کیا دیکھیں، میں اس باتوں کا جواب بہت دے چکا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے ٹھیک ہے کہ اللہ یاری صاحب، ٹھیک ہے آپ دے چکے ہیں، آپ دے چکے ہیں، لیکن آپ دیکھیں میرے ساتھ آپ ازواج النبی پر صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کی ہے، باقیوں کے ساتھ بھی تو کی ہے نا۔ تو اسی طریقے سے جب آپ نے سورہ حجرات پر باقیوں کے ساتھ جی گفتگو جی کی ہے تو آپ میرے ساتھ بھی کر لیں، اس میں نو دیکھیں، پرابلم۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سورہ حجرات کے متعلق شیعہ نقطہ نظر کیا ہے۔ پہلی بات ہے کہ آپ کے کتب میں بہت وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ سورہ ٹھیک ہے حجرات کا اس پر بھی واقعہ ہے۔ وفد بنی تمیم کے وقت نازل ہوا تھا۔ شیعہ نے بھی یہ روایت کیا وقت بنی تمیم کے وقت نازل ہوا تھا، اور آپ کے کتب میں اور ہمارے کتب میں وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ شیخین نے وہاں پہ آواز بلند کی ہے، اور آواز ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کیا، چیخا چلایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی ہے۔ قرآن اس پہ ناطق ہے، اور سب لوگوں کے ضمائر اس پہ شاہد ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ شیعہ کتب میں اس کے خلاف کوئی مواد موجود ہے تو وہ آپ کی نہایت ہی دیکھیں بھائی، آپ کی چلو نہایت ہی نہیں نہیں کم علمی ہے۔ بالکل یہ کتاب ہے نہیں نہیں کام علمی الاختصاص، نہیں ہے، نہیں نہیں دیکھیں اور بات آپ سنیں بہت بات سنیں بات سنیں، بھائی سن لو بھائی، علم زیادہ ہے آپ کا، علم زیادہ ہے، معاف کرو۔ دیکھیں یہ کتاب ہے آپ نے بات میں الاختصاص۔ بات، ہاں شیخ صاحب بولو، بولو شیخ آپ صاحب۔ 2 منٹ بات کریں، میری سنیں بات۔ آپ سورہ حجرات کے اوپر بات کریں، تفسیر کے اوپر بات کریں، کتب حدیث میں بعد میں جانا، لیکن جو میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے پہلے اسی اور سے بھائی ابتدا میں کریں۔ شیعہ نقطۂ میں نظر پیش تمام کرتا ہوں نا تفسیر کے لحاظ سے، شیعہ نقطہ آپ بات کرنے تھا نا، تفسیر کے لحاظ سے کریں، ہاں کرو، تفسیر اگر حدیث میں ہو تو وہ بہترین تفسیر ہے۔ جی ہمارے جی نزدیک قرآن مجید کے صرف تفسیر کہتے ہیں کس کو؟ تفسیر یعنی پردہ ہٹانے کو تفسیر کہتے ہیں۔ کسی چیز پہ اگر پردہ لگا ہو اس کو ہٹانا، اس کو تفسیر بولتے ہیں۔ تو اسی قرآن مجید کے واحد جی مفسر اہل بیت اطہار جی علیہ اسی کو السلام ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ کوئی قرآن کا بالکل مفسر ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی قرآن کے بالکل بالکل راز کیا ہیں، قرآن کے کنایا کیا ہیں، قرآن کے لطائف کیا ہیں، قرآن کے اشارات کیا ہیں، اس کا ناطق شیعہ نقطۂ نظر، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے اپنے نقطۂ نظر سے صرف اور صرف اہل بیت طاہرین علیہ السلام ہے۔ اگر کوئی حدیث کسی آیہ کا شان نزول بتا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس آیہ کی تعریف کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ بہترین تفسیر ہے، اس سے بہتر تفسیر دنیا میں مل ہی نہیں سکتا۔ تو عرض یہ ہے، یہ کتاب الاختصاص لشیخنا المفید رحمہ اللہ، یہ 2000 کتاب 1431 میں یہ کتاب چھپی ہے ایران میں۔ یہاں پہ ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 128 میں، قام رجل الى امیر المؤمنین علیہ السلام فسألہ عن قول اللہ عز وجل، کسی شخص کڑا ہو گیا امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے، اس نے پوچھا کہ یہ آیت کیسے نازل ہوئی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، فی من نزلت، کس کی مذمت میں نازل ہوئی ہے؟ تو مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا فی رجلین من قریش،
مذمت کا قریش کے لفظ دو کہاں ہے آدمی اللہ یاری صاحب پلیز 1 منٹ اس میں مذمت کا لفظ کہاں ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا، اے نہیں ایمان آپ والو نے آپ آگے نے نہ کہا ہے بڑھو. آپ آپ سنو نا، آپ دیکھیں سن لو نا، سنیں میں مذمت کا الفاظ دکھاؤں نا. حدیث آپ نے سوال ترجمہ غلط کر آپ حدیث کا ترجمہ غلط کر رہے ہیں آپ حضرت مولا شیخ کائنات صاحب. علی المرتضیٰ کرم ایک میری سنیں نا اللہ یاری صاحب صبر کا دامن تھامے آپ نے یہ روایت پیش کی آپ اس میں کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص کھڑا ہو گیا اس نے عرض کی امیر المؤمنین علیہ السلام سے کہ آیت کس کے مذمت میں نازل ہوئی ہاں تو یہ بالکل. الفاظ سن لو حدیث نا میں شیخ نا، سن لو. حدیث میں دکھائیں جو آپ حدیث میں پڑھ رہے دکھا تھے رہا ہوں نا، میں قرآن سے دکھا دکھاؤ دیتا ہوں. یا ایھا نہیں الذین پہلے آمنوا. اب دیکھیں سن یہ لو نا غلط بھائی بات کہ یہ آیا ہی مذمت کے لیے، یہ آیا ہی تفسیق کے نہیں لیے ہے، آپ حدیث یہ پیش آیا ہی کر رہے تکفیر ہیں کے تو لیے آپ ہے. کریں اب نہیں سن نہیں لو نہیں نا نہیں شیخ نہیں صاحب. نہیں آپ اللہ یاری صاحب ایسے نہ کریں شیخ نا صاحب نہیں مناظرے بتا رہے نا، شیخ صاحب بوتلے نہیں آپ رہتے نا. بات سن اگر آیت جو میں تعریف کہنا کے چاہ لیے رہا ہوں ہو، آپ میری بات کو اگر آیت سمجھیں تعریف کے لیے ہو تو کہیں یہ گے یہ حدیث آیت کس کی سکرین پہ تعریف دوبارہ میں لائیں نازل ہوئی ہے. یہ حدیث سکرین پہ لائیں شیخ یہ حدیث صاحب، سکرین پہ شیخ لائیں جو آپ صاحب روایت بات نہیں پیش کر کرنے رہے دے ہیں رہے بھائی صاحب. شیخ صاحب سن لیں. الاختصاص جی شیخ الاختصاص کی صاحب اب عبارت مجھے دوبارہ بات کرنے لائیں دیں نا، آپ بیچ میں دوبارہ پڑ لائیں جاتے ہیں نا، بیچ میں ایک دفعہ لگ جاتے ہیں. جی سر بات کریں اب بات کرنے دو نا، بیچ میں نہ بولا کریں بات آپ. کریں جو اگر حدیث ہم پیش غلط کر رہے بات ہیں تو کریں نا، پورا اگر ہم ترجمہ صحیح غلط کریں بیانی کریں، غلط بات کریں تو آپ ختم ہونے کے بعد پھر آپ اعتراض کر لینا کہ آپ نے یہاں پہ غلط بولا. دیکھو ٹھیک دنیا ہے والو، اگر ٹھیک آیا تعریف کے لیے ٹھیک ہے نازل بولیں ہوئی ہو تو کہتے ہیں یہ آیا کس کی تعریف میں نازل ہوئی ہے. اگر آیا کسی کے مذمت میں نازل ہوئی ہو تو کہیں گے کس کے مذمت میں نازل ہوئی. وہ آیا کا متن بتا رہا ہے کہ جی آیا جی نہ صرف بالکل بالکل مذمت کے لیے بلکہ تفسیق و تکفیر کے لیے ہے. ٹھیک ہے نا. یا ایھا الذین آمنوا لا جی 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 تقدموا، جی جی آگے نہیں بڑھ سکتے. اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی بے حرمتی اللہ کی بے اچھا حرمتی ہے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ان اللہ سمیع ہوں، علیم، اللہ دیکھنے والا ہے اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے. تو یہ آیا مذمت کے لیے اچھا ہے. تو میں نے غلط نہیں بولا ہے کہ اچھا آیا کس کی بات سنیں مذمت آپ میں کی نازل بات ہو ہوئی ہے، گئی کہ آیا ہے ہی مذمت کی آیت. اس شخص نے اچھا آیا آپ کی پڑھا بات بھی ہے کمپلیٹ ہو آخر گئی تک. تو امیر ٹھیک المؤمنین ہے علیہ السلام نے کہا فی رجلین من قریش، قریش کے 2 آدمیوں میں. تو یہ واقعہ گرچہ وفد بنی تمیم کے دوران نازل ہوئی، جیسے بخاری نے روایت کی ہے، دوسرے ہوں کبار نے روایت کی ہے، تفسیر قمی میں ہاں روایت ہے. بالکل بالکل لیکن یہ آیت مذمت کس کی ہے؟ رجلین من قریش، قریش کے 2 آدمیوں میں. اچھا اچھا سنیں آپ سن لو جناب، سنیں سن ہو گئی لینا. بات اب ختم نہیں ہوا اب نا میری بات ہو بات. گئی نا میں ٹائم شیعہ لگا نقطۂ لوں گا نظر اگر بھی اس ختم طرح نہیں کا ہوا نا. بات کریں گے آپ بولیں. آپ نے نقطہ نظر پیش کر دیا نہیں پیش کیا آپ نا، نے 5 نہیں پیش منٹ کیا ٹائم نا. لگا ابھی میرے پاس مزید 5 مواد منٹ ابھی سے موجود ہے ٹائم شیعہ لگا کتب سے. ہاں میرے پاس بہت ساری تفسیر اور مواد سے میں شیعہ کتب سے ہی مواد لے کے آیا ہوں ٹھیک ہے. آپ نے اگر آپ شیعہ نقطۂ ٹینشن نہ نظر لیں پوچھا ہے نا تو مجھے ٹائم دینا ہوگا کہ میں میرا آپ کو اب جواب دے دوں. دیکھیں 5 ٹائم منٹ نہیں دے آپ سکتے. کریں گے 5 منٹ نہیں 5 منٹ آپ نے 5 کہا ہے کہ آپ کا دیکھیں اللہ یاری صاحب بات سنیں ہوں آپ نے اپنا استدلال کیا ہے مفسرین سے ہٹ کے کہ بھائی اس آیت سے یہ مراد ہے لیکن جو آپ اختصاص سے روایت پیش کر رہے ہیں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول پیش کر رہے ہیں اس میں آپ نے کہا ہے کہ کسی نے پوچھا مولا کائنات سے یہ آیت کس کی مذمت میں نازل ہوئی ہے آپ نے یہ جملہ کہا ہے ہاں یا بالکل نہ بولا. ہاں میری باری ہے گفتگو کی یہی ہاں بولا ہے نا تو ہاں بولا. مجھے ایسا آپ نے پھر اس سے میں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ کیا یہ جملہ یہ حدیث کے اندر ہے لفظ مذمت آپ نے کہا نہیں جی قرآن کی آیت استدلال کر رہی ہے تو یہ آپ بذات خود اپنے مفسرین سے انحراف کر کے اپنا ذاتی اور ذاتی شخصی استدلال وہ کر رہے دنیا ہیں کو معلوم ہے، دنیا ذاتی کو معلوم سنیں ہے کہ سنیں آیا میری مذمت کے بات لیے سنیں بھائی. میں نے وہ جو آپ کا شخص مدعا سنا آیت تلاوت کر میں نے رہا آپ ہے کا اس نے آیت تلاوت کی ہے، وہ کوئی بیوقوف ہوگا جس کو سمجھ نہیں آئے گا کہ آیا مذمت کے لیے یا آیت تعریف کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی دے چکے ہیں. اسی قادری حدیث صاحب کے کو اندر سمجھ نہیں آئی، استدلال ہے یہ 5ویں شیعہ کا دفعہ نقطہ آخری نظر دفعہ کے آپ لیے نے کہا اچھی ہے طرح میں سے نے نہیں سن کہا لیں. ہے بات ختم نہیں سمجھ بالکل آئیے یہ استدلال ہے میں تو اتنی سمجھ دعویٰ آئیے کر تو دیا ایک دفعہ تو پھر نہیں تو اس پہ گے پوچھ کیوں رہے ہیں. میزان پہ آئیں گے برہان پہ آئیں اب گے بھائی سن تبیان لیں، پہ آئیں اب گے بھائی سن لیں ہاں مولوی صاحب، شیخ صاحب. بالکل بات سوال کریں جب کرتے ہیں نا تو جواب سن لیا کریں. دیکھیں جب آیا اس ٹھیک ہے شخص اب نے آپ کی باری تلاوت 5 کی منٹ ہے، ہے 5 منٹ ہے ٹائم لگا دیں یا پھر اس بھی ٹائم شخص نے لگا دیں نہیں، مجھے 5 منٹ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے 1 منٹ سے میں کمتر میں جواب دوں گا کیونکہ میں اس کا جواب دے چکا ہوں، اکثر لوگ ٹھیک ہے سمجھ دیں گئے ہیں. دے دیں دے دیکھیں دیں اس شخص نے آیا تلاوت کی ہے، آیا تعریف کے لیے نہیں ہے، آیا مدح کے لیے نہیں. آیا کے الفاظ بہت واضح ہیں.
آپ کا اپنا استدلال اب ہے. سن لو نا، یہ میرا تجزیہ میرے نہیں ہے، مولا کا کیا میرا فرمان ہے؟ میرے تجزیہ مولا نہیں کا کیا ہے فرمان ہے؟ اوئے۔ جب وہ شخص اسی کہہ رہا ہے عبارت کو فیمن دوبارہ لائیں. نزلت، فیمن نزلت، اس کا واضح دلالت یہ ہے کہ اچ- کس کی مذمت میں یہ آیا آگے نازل، یہ کیونکہ کس آیا، سن لو شیخ نہیں صاحب مذمت کیوں؟ پلیز، آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ او جو شیخ صاحب لفظ سن لو، روایات میں او نہیں ہے. شیخ صاحب سن لو، نہ کاٹو نا بات۔ جی اگر آیت بولو. تعریف کے لیے پوری دنیا میں رسم ہے، اگر کوئی آیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں نازل ہوئی ہو تو آپ کہہ دیں گے کہ یہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدح میں نازل ہوئی ہے، آپ یہ کہیں گے آپ جھوٹے نہیں ہیں۔ اگر آپ نے حدیث ترجمہ کر رہے ہیں، حدیث میں یہ لکھا تھا یا کسی کتاب میں یہ لکھا کہ فلان آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں نازل ہوئی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میں نازل ہوئی ہے، تو آپ اس کی ترجمہ یہ کریں کہ ان کے تعریف میں نازل ہوئی۔ یہ آپ نے بالکل غلط نہیں بولا، یہ صحیح ترجمہ کیا آپ نے، بالکل صحیح ترجمہ کیا، کیونکہ عربی زبان میں اس کی دلالت بہت واضح ہے کہ جب آپ تعریف کے آیت یا مدح کی آیت نقل کر رہے ہیں تو یہ تعریف کے لیے ہوتی ہے، مذمت کی آیت نقل کر رہے ہیں تو یہ مذمت کے لیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو میں نے جو ترجمہ کیا بالکل صحیح ترجمہ کیا ہے کہ اس شخص نے نہیں پوچھا۔ آپ نے اب مفسرین سن لو بھائی سے ہٹ کے کیا. شیخ صاحب اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، وہ آپ کا نہیں مشکل نہیں ہے۔ نہیں نہیں یہ نہیں مجھے آیا سمجھ اگر آ آپ رہی کہتے ہے. ہیں یہ آپ شیخین کی تعریف ہے، اس میں تعریف دکھاؤ نا، تعریف دکھاؤ۔ میں دکھاؤں گا، یہ شیعہ کتب مذمت سے تو بہت دکھاؤں گا، واضح شیعہ ہے کہ تفسیر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سے وسلم دکھاؤں سے گا. آگے بڑھ گئے ہیں، رسول کی اتباع ہوتی ہے اللہ یا یاری رسول پہ صاحب تقدم ہوتا ہے؟ وہ میں آپ کو تقدم پر بھی بات کروں گا. یہ ساری تفسیر میں شیعہ تفسیر سے بات کروں گا. اب میں انہوں نے کوئی کہا تھا نا کسی کہ ادھر شیعہ ارد گرد نہیں کتاب سے کیا. دکھاؤ، یہ ادھر تیاری کر جی کہتے کہ ابو بکر عمر سے اس کا تعلق نہیں آپ ہے، بات شیعہ سنیں، کتاب میں لکھا بات ہے۔ سنیں. آپ اب میری یہ بات انہوں نے سنیں، اب میری ہم بات نے سنیں. ایک قول دکھا اب دیا ہے میری تو ان بات کی سننے چیخ کے لیے آسمان کو تیاری نکل گئی نہیں. ہے۔ میں 5 منٹ آپ ٹائم لگا لینا، میری تو سن نہیں رہے. ایسا نہ کریں نا. آپ میں میری تاڑا بات سنیں. خادم ہوں، ہاں 5 منٹ جی لگا دوں، 80 5 منٹ لگا دوں، لگا دوں 5 منٹ ٹائمر، لگا دو. 5 منٹ ٹائمر لگا لگ گیا دو. جی، لگا دیا جی، دیکھو بھائی بسم اللہ۔ ناظرین، یہ بات یہ ہے، میں نے انہوں نے کہا ہے کہ دیکھو بھائی میں اپنا شیعہ کا نقطہ نظر پیش کر رہا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ مجھے شیعہ کا نقطہ نظر پیش کرنے دو. انہوں نے کتاب پیش کی الاختصاص، اس میں مولا کائنات علی کہاں سے؟ المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان مبارک ہے. اور فرمان دیکھو جی، مبارک کے اندر جو ہے نا اس میں یہ روایات بیان کر رہے ہیں، جو روایت کے الفاظ ہیں. وجہ الکریم سے پوچھا کہ یہ آیت اللہ یاری صاحب نے ترجمہ کرتے وقت عبارات کے اندر لفظ مذمت نہیں ہے، لیکن ترجمے کے اندر اپنی طرف سے یہ لفظ مذمت کو داخل کیا ہے. اور میں نے ان سے یہی سوال کیا کہ اس میں تو یہ الفاظ ہے ہی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی، پھر انہوں نے انحراف کرتے ہوئے قرآن پہ چلے گئے. نہیں جی، یہ قرآن کی آیات اس پر استدلال کر رہی ہیں کہ یہ آیت مذمت ہے. تو میں نے کہا کہ یہ تو آپ کا نقطہ نظر مفسرین سے ہٹ کے ہے. آپ کے مفسرین تو یہ نقطہ نظر پیش نہیں کرتے. اس پر بھی انشاءاللہ میں بات کروں گا، ترتیب وار انشاءاللہ، کیونکہ جو میں دعویٰ کیا ہے اور جس پہ میں نے دستخط کیے، جو مناظرہ طے ہوا ہے، اسی بات کے اوپر میں قائم رہوں گا انشاءاللہ. اور انہوں نے کیا کیا؟ لفظ مذمت حدیث میں نہیں دکھا سکے، اور نہ یہ لفظ حدیث کے اندر موجود ہے. اور اگر میں نے ان سے کہا ہے کہ اگر وہ شخص جو سوال کر رہا ہے مولا کائنات علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم سے، میں دوبارہ اسی بات کو دہرا رہا ہوں، اگر اس نے یہ الفاظ کہے ہوں مولا کائنات علی المرتضی کی بارگاہ میں کرم اللہ وجہ الکریم، تو یہ دکھا دے اللہ یاری صاحب کہ انہوں نے کہا کہ یہ اے امیر المؤمنین، یہ آیت کس کی مذمت میں نازل ہوئی. اگر یہ اللہ یاری صاحب اس طرح کا الفاظ دکھا دیتا ہے تو میں اسی مولا کائنات علی المرتضی کے فرمان کے اندر، کیونکہ میں مولا کا غلام ہوں، میں مولا کو مولا مانتا ہوں، میں حیدر کرار کے قدموں کے، ان کے جو ہے نا گھر کے کتے ہیں، میں ان کے قدم چومنے کے لیے تیار ہوں. یہ الفاظ مولا کائنات کے فرمان کے اندر دکھا دیں اور اس سائل کے سوال کے اندر دکھا دیں، میں ابھی اہل سنت کا مکتب چھوڑ دوں گا. ورنہ اپنا استدلال مانے کہ استدلال میرا باطل ہے، میں مفسرین سے ہٹ کے کر رہا ہوں اور میں نے غلط ترجمہ کیا ہے، یہ الفاظ عبارات میں نہیں ہے مذمت کے، لہذا میں معافی چاہتا ہوں. پہلے اس عبارت کے اندر لفظ مذمت کی معافی چاہیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد بات میں آتے ہیں. یہ دکھا دیں، یہ میرا دعویٰ ہے اور میں اسی دعوے پر قائم ہوں. اس بات کو پہلے اللہ یاری صاحب حل کریں گے انشاءاللہ.
میں اگلی گفتگو آگے بڑھاؤں گا۔ الحمدللہ جو میں نے بات کی ہے میں اسی پر قائم ہوں۔ انہوں نے جو دعویٰ کیا ہے ترجمہ غلط کرنے لگے، گمراہ کرنے کے لیے انہوں نے اپنا استدلال عقلی کیا اور اپنی شخصی استدلال کیا، جو تمام شیعہ مفسرین ہیں، محدثین ہیں، سب کو پس پشت ڈال دیا۔ خود مولا کائنات کے فرمان بھی میرے پاس موجود ہیں، وہ ساری کی ساری تمام شیعہ کتب ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور میں نے جو بات کی قائم ہوں۔ اللہ یاری صاحب پہلے اس بات کا جواب دیں کہ یہ الفاظ مولا کائنات کی زبان سے یہ نکلے اور یہ جو سائل ہے اس نے لفظ مذمت کی بات کی ہے یا نہیں کی ہے، ورنہ اگر نہیں ہے عبارات کے اندر یہ دوبارہ اختصاص کی عبارت سکرین پہ لائے اور یہ دکھائے جس طریقے سے انہوں نے پہلے دکھائی یہ اختصاص کی عبارت۔ میرا یہی مطالبہ ہے کہ یہ دوبارہ عبارت کو لائیں جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اب آپ دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ سائل یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کس کی مذمت میں نازل ہو گئی، آپ پھر استدلال شخصی کر رہے ہیں اور اپنا استدلال عقلی کر رہے ہیں جو آپ کے مفسرین کا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو مجھے پہلے اس عبارت کے اندر یہ الفاظ مذمت کے دکھا دیں، بات ختم۔ اس کے آگے انشاءاللہ بات ہوگی۔ 4 منٹ میں نے گفتگو کی، 8 سیکنڈ، یہ 4 منٹ گفتگو کریں گے، 10 سیکنڈ۔ جی بسم اللہ۔ نہیں 5 منٹ میں گفتگو کروں گا، 5 منٹ آپ نے خود بولا ہے، میرے جی گفتگو کرو، کے بیچ میں ٹھیک ہے، آپ ٹھیک ہے، آدھا بول بھی منٹ نہیں آپ سکتے، کو وقت دیا ہے، اہل بیت کے نام ٹھیک پہ ہے نا۔ وقت میرے دیا ہے، بیچ مولا میرے کائنات کے بیچ میں نام آپ پہ نے وقت بالکل دیا۔ نہیں بولنا ہے بھائی، جیسے میں نے مداخلت نہیں کیا نا، چاہے میرے بالکل نہیں بات سے بولنا، کتنی جو میں نے اختلاف ہو۔ دعویٰ کیا ہے ناظرین دیکھ رہے ہیں، جو بات قائم ہے شیخ صاحب پوچھئے اس کا جواب دیں گے۔ میرے بات سے آپ کو جتنا بھی اختلاف ہو میرے گفتگو کے دوران آپ نہیں بول سکتے، جیسے میں خاموش رہا، صحیح ہے؟ محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ شیخ صاحب اس لیے آئے ہیں کہ یہ ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کریں، اور ہمارا موقف ان کے بالکل برعکس ہے۔ تو میں اپنا استدلال شروع کرتا ہوں، یہ فضول باتوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا۔ یہ کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری، یہاں پہ ملاحظہ کریں، یہ حدیث صحیح ہے، اس کو حاکم نے بھی صحیح قرار دیا ہے اور ذہبی نے بھی صحیح قرار دیا۔ عائشہ کہتی ہیں ما رأيت احدا كان اشبه كلاما وحديثا من فاطمة برسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ بالکل رسول جیسا ہو گفتگو میں، اٹھنے بیٹھنے میں، فاطمہ سلام اللہ علیہ سے شبیہ رسول، عین رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وكانت اذا دخلت علیہ، جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتی تھی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خوش آمدید کہتے تھے اور ان کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے تھے، فقبلها، اور ان کے ہاتھ مبارک کو بوسہ دیتے تھے، وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، اور ان کو اپنے بھی سیٹ پہ بٹھا دیتے۔ اس طرح عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے ساتھ ایک دفعہ کیا، عمر کے ساتھ کیا، کسی بزرگ کے ساتھ کیا، کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ اچھا، یہ کتاب الاحاد والمثانی لابن ابی عاصم، ملاحظہ کریں یہاں پر، ان اللہ یغضب لغضبک ویرضی لرضاک، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول فاطمہ الزہرا سے فرمایا کہ اللہ آپ کے غضب سے غضبناک ہو جاتا ہے اور آپ کے ناراضگی سے اور آپ کے رضا سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہ کتاب البخاری، یہاں پر ملاحظہ کریں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، فاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، فاطمہ میری جان ہے، جو اس کو غضبناک کرے اس نے مجھے غضبناک کیا۔ مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کا جزائے خیر دے۔ یہ کتاب المعجم الاوسط للطبرانی جزء 7، یہاں پہ ملاحظہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرہ، انہوں نے گزر کیا فاطمہ اور علی اور حسن اور حسین سلام اللہ علیہم سے، فرمایا انا حرب لمن حاربتم سلم لمن سالمتم، جو آپ سے لڑے وہ مجھ سے لڑتا ہے، جو آپ سے مسالم ہو، جو آپ کے ساتھ اچھا ہو وہ مجھ سے میرے ساتھ اچھا ہے، میں اعلان جنگ کرتا ہوں جو آپ سے جنگ کرے۔ اور یہ بہت ساری اسانید کے ساتھ یہ کتاب الاحسان فی صحیح ابن حبان، کہ یہ کہتا ہے کہ اس کے سارے احادیث صحیح ہیں۔ ملاحظہ کریں اس کتاب کے جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 433 حدیث نمبر 6977 میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پنجتن پاک سے کہا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم، کہ جو پنجتن پاک سے جنگ لڑے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں، رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ اللہ کا جنگ ہے، الرسول کا جنگ اللہ کا جنگ ہے۔ اچھا، جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے اتنے عزت کرتے تھے، ان کے ہاتھ چومتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے، اور بالکل ہو بہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو ان کو راضی کرے اس نے اللہ کو راضی کیا، جو ان کو غضبناک کرے وہ اللہ کو غضبناک کیا، جو ان کے ساتھ اعلان جنگ کرے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے اس کے ساتھ اس نے اعلان جنگ کیا ہے۔ اب یہ پتہ چلا نا، یہ کتاب ہے المصنف فی الاحادیث والآثار جزء 7 چاپ دار التاج، کتاب 26 1989 میں، ملاحظہ کریں یہاں پر صفحہ نمبر 432 ہے، حدیث نمبر 37044 ہے، 37045 ہے، ملاحظہ کرو شیخ صاحب یہاں پر۔ جی
یہ سند صحیح ہے بشرط بخاری و مسلم کہ جب ابو بکر اور عمر کے ساتھ بیعت ہوئی ہے کان علی و الزبیر يدخلان على فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ابو بکر کے ساتھ بیعت ہوئی ہے تو علی علیہ السلام اور زبیر پیغمبر کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس جاتے تھے، فیشاورونها ويرتجعون في امرهم، ان کے ساتھ مشورے کرتے تھے. اچھا، فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب، جب یہ خبر عمر بن الخطاب کو پہنچی ہے، خرج حتى دخل على فاطمہ، وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے پاس آئی، اس طرح خطاب کیا ہے، ان اجتمع هؤلاء النفر عندك ان امرتم ان يحرق عليهم البيت، اگر یہ لوگ پھر آپ کے گھر میں جمع ہو جائیں میں حکم دوں گا آپ کے گھر آپ پہ جلایا جائے گا. او بھائی، اگر ابو بکر عمر کی خلافت صحیح ہوتی تو ان کے خلافت نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کو آگ جلانے کے بنیاد پہ ان کی خلافت کڑی نہ ہوتی. ہاں، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جس کے متعلق یہ فرمایا کہ جو ان کو اذیت دے وہ اس نے مجھے اذیت دیا، جس نے ان کو غضب نہ کیا اس نے مجھے غضب نہ کیا، یہ جملے کہ میں آپ کے گھر کو آگ لگا دوں گا، یہ کس لیے بولا اس نے؟ او بھائی، اس کی خلافت اسی لیے بولا ہے نا کہ اس کی خلافت کو نہیں مانتے تھے. پہلی بات ہے کہ ابو بکر عمر کی بیعت چلی گئی، ان کی خلافت چلی گئی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جملے دشمنی رسول ہے. میں نے صحیح حدیث آپ کے کتب سے دکھا دی، جو آل رسول سے لڑے وہ خود رسول سے لڑتا ہے، اللہ سے لڑتا ہے. اس سے بڑا کوئی کفر ہے دنیا میں؟ او بھائی، اس سے بڑا کفر ہے کہ کوئی رسول کے ساتھ لڑے؟ او بھائی، اس سے کوئی بڑا کفر ہے ہی نہیں. تب یہ ثابت ہوا کہ کسی کے گھر کو آگ لگانے کی دھمکی دینا اس سے اعلان جنگ ہے. تو ابو بکر عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ کیا ہے. عدم اسلام ان کا ثابت ہے جی آپ کی کتب سے. ٹائم کمپلیٹ ہے جی، ٹائم کمپلیٹ ہے. بسم اللہ، جواب دے دو. ناظرین آپ دیکھیں، بات جو طے ہوئی ہے وہ اسلام شیخ ہے، جس بات پہ مناظرہ ہو رہا ہے وہ اور ہے. یہ باغ فدق اور وہاں جا کے لے گئے، حالانکہ وہ موضوع کے ساتھ اس بات کا سرے سے تعلق ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ تفسیر کے اوپر تو بات کر نہیں سکتے. میں نے مولا کائنات علی المرتضیٰ کے انہوں نے شیعہ کا نقطہ نظر پیش کیا اختصاص میں، اب اس پہ تو یہ جواب دے نہیں سکے. انہوں نے پھر ہماری کتب کے اندر وہ جو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، جو اہل البیت علیہم السلام کے شان و عظمت ہے، سبحان اللہ، ہم اس کے منکر نہیں ہیں، من سگے در اہل بیت را، ٹھیک ہے نا، یہ ہمارا عقیدہ ہے. لیکن انہوں نے باقاعدہ جو ان کی عظمت کے اندر شانیں ہیں اور جو ان کے وہ جو سلیم بن قیس نے جھوٹی روایات پیش کی ہیں، یہ میرے موضوع کا حصہ نہیں ہے، نہ میں اس کو چھیڑوں گا. پہلی بات جو ہو رہی ہے پہلی بات اللہ کا کلام اور تفسیر شیعہ، اس پر بات کرنے کے لیے یہ کترا رہے ہیں، اپنا ذہن گھمانے کے لیے یہ ہماری کتابوں میں آ گئے. اور ہماری کتابوں میں اگر یہ بات ثابت کر سکتے ہیں تو ہم بھی یہ پھر اعلان کریں کہ میں تمہاری کتابوں کو مانوں گا. اگر یہ ماننے کے لیے تیار ہے تو ہم خلفائے راشدین کی عظمت پھر اپنی کتابوں سے بھی دکھائیں گے، کیونکہ جب یہ استدلال کر رہے ہیں تو ان کے لیے ہو جائے گا جائز. اگر ہم اسی سے کی استدلال کریں گے ان کی عظمت تو یہ کہیں گے ہم تو بخاری کو نہیں مانتے، ہم تو مسلم کو نہیں مانتے، اور ہم تو کسی کتاب کو نہیں مانتے. یہ تو حضرت صاحب کا وتیرہ ہے. تو لہٰذا میں نے جو اس سے سوال کیا ہے، یہ میرے مدعا کو گھمانا چاہتے ہیں، میرے دعوے کے جو ہے نا وہ عوام کا جو ذہن ہے اس کو گھما کر دوسری طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. میں نے ان سے یہ کہا ہے کہ سورہ حجرات کے اوپر بات ہو رہی ہے، آپ جو ہے جو آیت اختصاص سے پیش کی ہے، عبارت پیش کی ہے، مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے قول کے اندر یہ لفظ نہیں دکھا رہے اور یہ لے کے جا رہے ہیں ادھر. یہ جائیں ٹھیک ہے، آتے ہیں تو آئیں، لیکن پہلے اس بات کا جواب دیں. یہ اس بات کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ تمام شیعہ جتنے بھی عرب و عجم میں دیکھ رہے ہیں، جو میں نے بات کی ہے کہ یہ مذمت کا دکھا دیں لفظ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی عبارت کے اندر. میں ابھی بھی اہل سنت کا مکتب چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، میں علل اعلان کر رہا ہوں، لائیو لوگ دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ حضرت صاحب اس سے اختصاص سے انحراف یہ کر رہے ہیں، مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے قول کے اوپر انحراف یہ کر رہے ہیں، اور آ گئے ادھر سے روایت حضرت عائشہ پر، صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر، کیونکہ جب میں ان کی روایت پیش کروں گا یہ حضرت صاحب مانیں گے نہیں. پھر یہ بخاری کی بات فاطمہ تو بدعت منی، سبحان اللہ، یہ میرے سیدہ زہرا پاک کی جو ہے نا عظمت ہے، سبحان اللہ، ہمارا دل خوش ہوتا ہے.
لیکن یہی روایت اگر میں حضرت عائشہ کی روایت پیش کروں تو یہ خود انکار کر دیں گے. یہ کیا دو رنگی چھوڑ یا رنگ ہو جائے یا سراسر موم ہو جائے یا سراسر سنگ ہو جائے, یہ کیسی بات ہے؟ بات یہ چل رہی ہے قرآن اور تفاسیر شیعہ کی, اور آپ نے شیعہ کا نقطہ نظر اختصاص سے پیش کیا. آپ یہ اس کو لے کے دروازہ توڑنے کو لے کے بیٹھ گئے. انشاءاللہ میں آپ کے اس ہر موضوع پر بھی کتب شیعہ کی روشنی میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن پہلے جو موضوع طے ہے, جو بات ہو رہی ہے, جس حدیث کے اوپر, جس مولا کے فرمان پر بات ہو رہی ہے, پہلے اس کو کلیئر کریں. اس کی جرت نہیں ہے کالی قیامت تک کے مولا کے فرمان کے اندر یہ لفظ مذمت دکھا جائے. اگر واقعی شیعہ غیرت مند ہیں, واقعی اللہ یاری مفکر اسلام شیعوں کا, تو سارے مطالبہ کریں کہ یہ لفظ مذمت دکھائے, اور میں الحمدللہ ادھر ہی اعلان کروں گا, ادھر ہی اعلان کروں گا. یہ کالی قیامت تک نہیں ثابت کر سکتا مولا کے فرمان الاختصاص کے اندر, ٹھیک ہے نا. اگر اتنی بھی شرم حیا ہے تو ڈوب کے مر جائے, پھر کہے مانے کہ میں نے جھوٹ بولا, ترجمہ غلط کیا ہے. آپ لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں, سورہ حجرات کی بات آپ لے گئے, حدیثوں کو المستدرک کے اندر لے گئے, صحیح ابن حبان کے اندر لے گئے, بخاری کے اندر لے گئے. یہ تیری جرت ہے مناظرہ کرنے کی؟ آپ یہ ایسے ہوتے ہیں مناظر؟ آپ اس پہ اختصاص پہ بیٹھے, جو روایت پیش کی جاتی ہے اس پہ جرح کی جاتی ہے, اس کے اوپر بات کی جاتی ہے. آپ کے مناظر کو تو اتنا پتہ نہیں ہے کہ بات کہاں سے کر رہا ہوں, گھما کہاں رہا ہوں. استدلال شخصی کر رہا ہے, پھر بات کو گھما رہا ہے. لیکن میرا مطالبہ یہی ہے کہ شیعہ پہلے اس بات سے, اس سے ثابت کروائیں کہ یہ لفظ مذمت اس کے اندر ہے, الاختصاص کے اندر ہے یا نہیں ہے, ورنہ یہ پہلے معافی مانگے. انشاءاللہ میں بیٹھا ہوں, پھر آگے بات پڑھے. شیخ صاحب وقت ختم, میرا مطالبہ بار بار یہی ہے. ٹائم کمپلیٹ. اوکے, تھینک یو سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان سے طے یہ ہوا تھا ابو بکر عمر کے اسلام پر. یہ کہنے انہوں نے, ان کا ادعا تھا کہ یہ قرآن سے اور شیعہ تفاسیر سے ثابت کریں. ہم بالکل منتظر ہیں کہ یہ قرآن سے اور شیعہ تفاسیر سے ابو بکر عمر کا اسلام, پلیز مجھے بات کرنے دو نا, ثابت کریں گے. میں بالکل اس موضوع سے نہیں ہٹا, میں اسی موضوع پر ہوں. میں منتظر ہوں کہ یہ کب قرآن سے اور یا شیعہ تفاسیر سے ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کریں گے. یہ دلیل تو ان کے پاس ہے نہیں. میرا کیا کام ہے, میرا کیا, مجھے بالکل استدلال میں, اس مباحثے میں, اس مناظرے میں حق ہے, بلکہ میری ڈیوٹی ہے کہ میں اپنا نقطۂ نظر ان کے کتب سے ثابت کروں کہ ابو بکر عمر کا اسلام سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے جی, اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان کا. اور میں بالکل میں نے ان کی کتابوں سے استدلال کرنا شروع کیا ہے. بالکل اس شخص کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس بات کو رد کرنے کے لیے, اور میرا پہلا دلیل یہی ہے بھائی کہ انہوں نے, یہ دشمن آل رسول تھے, ابو بکر عمر دشمن آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور پلیز چپ کرو نا, پلیز چپ, میری باری ہے نا شیخ صاحب, میری باری. دشمن آل رسول تھے, اور دشمنی آل رسول علیہم الصلاۃ والسلام کفر صریح, ارتداد واضح ہے. یہ کتاب ہے المعجم الاوسط سلیمان ابن احمد الطبرانی, جزء رابع, چاپ دار الحرمین. یہاں پہ ملاحظہ کریں, یہ صفحہ نمبر 242 ہے, حدیث نمبر 4089. یہاں پر عائشہ سے روایت ہے, ما رأيت احدا من خلق اللہ اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینا ولا جلسة ولا مشیة من فاطمہ. عائشہ جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح سے دیکھا, وہ کہتی ہیں کہ میں نے خلق اللہ میں, پورے عالم میں, کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شبیہ تر نہیں پایا. دین و دیانت میں, دین و ایمان میں, خوف اللہ میں, نماز میں, دین اسی کا نام ہے نا, اور جلستن بیٹھنے میں, ومشیتن اور چلنے میں, فاطمہ سلام اللہ علیہ. ہو بہو نماز, ہو بہو رسول, بولنا ہو بہو رسول, چلنا پھرنا ہو بہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وكانت إذا دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم, وكانت إذا دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم رحب بها وقام إليها وقبل يدها, قبل يدها. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر دفعہ جب بھی زہرا سلام اللہ علیہ آتی تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ پہ بوسہ دیتے تھے, بیٹی کے ہاتھ پہ بوسہ دیتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کتاب سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ لابو اسحاق الحوینی. یا سیدہ زہرا, چپ کرو یار. یہاں پر ملاحظہ کریں, یہ ابو اسحاق حوینی بہت بڑا محدث ہے جماعت سلفیہ کا مصر میں. یہاں پر اس حدیث کو نقل کرتے تھے, وقبل یدها, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیتے تھے بی بی سلام اللہ علیہ کے ہاتھ اقدس پر. یہاں پہ اسناد قوی, یہ بھی کہتے ہیں اس کی سند صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, کتاب فضائل فاطمہ الزہراء للحاکم النیسابوری, یہاں پہ ملاحظہ کریں, وقد صحت الروایہ,
یہ حدیث صحیح حاکم فرماتے ہیں صفحہ نمبر 35 پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے تھے، بی بی سلام اللہ وَيَسْتَقْبِلُهَا، وہ استقبال کرتے تھے، وَيُقَبِّلُ يَدَهَا كُلَّمَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ، ہر دفعہ ان کے پاس جاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر، بی بی سلام اللہ علیہ کے ہاتھ مبارک پہ بوسہ دیتے تھے۔ اچھا، اس کے علاوہ میں نے آپ کو صحیح حدیث دکھا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے خلاف اعلان جنگ کرنا رسول کے خلاف اعلان جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ ملاحظہ کریں، یہ کتاب بخاری ٹھیک ہے نا، یہاں پر یہ حدیث تو میں آپ کو دکھا چکا ہوں۔ یہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کے عورتوں کے سردار اور سیدہ کون ہے؟ بی بی سلام اللہ علیہ، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ کتاب صحیح مسلم ہے، ملاحظہ کریں، چاپ دار الفکر، یہاں پر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما فاطمہ بضعۃ منی یؤذینی ما آذاها، جو بھی فاطمہ سلام اللہ علیہ میرے لخت جگر ہیں، میری روح ہیں، جو ان کو اذیت دے مجھے اذیت دیتا ہے۔ جب یہ سب باتیں پتہ چل گئیں تو میں نے ان کے اپنے کتاب سے، مصنف ابن ابی شیبہ سے، شیعہ کتاب سے نہیں، ان کے اپنے کتاب سے دکھا دیا کہ عمر نے ان کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ اور پھر یہ احادیث میرے محترم ملاحظہ کریں، معجم کبیر طبرانی میں یہ جلد نمبر 3 ہے، ملاحظہ کریں، زید بن ارقم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر سے گزرے جس میں فاطمہ اور علی اور حسن اور حسین تھے، فرمایا انا حرب لمن حاربتم مسلم لمن سالمتم، جو آپ سے لڑے وہ مجھ سے لڑتا ہے، جو آپ سے لڑے مجھ سے لڑتا ہے۔ اے شیخ صاحب، میرا مقصود کیا ہے، میرا مدعا کیا کہ شیخین کا اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ دیکھیں، اب بی بی سلام اللہ علیہ کو اذیت دینا اللہ کو اذیت دینا رسول کو اذیت دینے کے مترادف ہے۔ کسی کے گھر کو آگ لگانے کی دھمکی، کسی کے گھر، یہ اس کی اذیت کا سبب ہے، اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور نبی بی بی سلام اللہ علیہ کے خلاف اعلان جنگ اللہ اور رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله وعد لهم الله في الدنيا والاخره وعد لهم عذاب مهين۔ 5 سیکنڈ تھے، آپ نے وقت لے لیا۔ آپ مجھے بتائیں کیسے مسلمان رہے جو نبی سے جنگ کرتا ہے، نبی کی اذیت کرتا ہے، آل رسول کا دشمن ہے، وہ کیسے مسلمان ہے؟ یہ مجھے ذرا سمجھا دیں، بسم اللہ، میں سمجھنا چاہتا ہوں۔ حضرت صاحب، یہ سامعین ناظرین دیکھیں، یہ تو روایات جو پیش کر رہے ہیں سیدہ زہرا پاک کی عظمت کی، تو یہ تو اس طرح کی روایات اس شخص کو پیش کی جاتی ہیں جو عظمت اہل بیت علیہ السلام کا قائل ہی نہ ہو، اور جو عاشق اہل بیت ہو، جن کا عقیدہ ہو من سگے درے اہل بیت را۔ سارے بولو، سنو نا، میرے درمیان میں نہ بولو، آپ بکلاٹ کا شکار ہو گئے۔ مناظر اعظم، مناظر اعظم، اتنی اختصاص کی عبارت دکھانے کی دوبارہ جرت ہی نہیں ہوئی، اور یہ عبارات پیش کر رہا ہے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی عظمت پر۔ سبحان اللہ، بے شمار حدیثیں ہیں، اور میں بخاری سے بھی دکھا سکتا ہوں، اور میں ہر اہل سنت کی کتاب سے، الحمدللہ اہل بیت کے ہم ترانے گانے والے ہیں صبح شام، تو یہ روایات ان کی عظمت کی بات کر رہا ہے، تو یہ تو اس کو پیش کی جاتی ہے کہ جو اگلا منکر ہو۔ ہم تو قائل ہیں الحمدللہ، موضوع تو یہ ہے ہی نہیں، موضوع کا حصہ کوئی دروازہ توڑنا تو نہیں ہے، موضوع کا حصہ باغ فدق تو نہیں ہے، موضوع کا حصہ گھر جلانا تو نہیں ہے۔ اس کے اوپر انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں، اور میں مناظرے رکھوں گا اور کروں گا اللہ یاری سے، اور کتب شیعہ کی روشنی میں کروں گا، لیکن جو مناظرے کا موضوع ہے وہ ہے ابو بکر و عمر کا اسلام ثابت کرنا از قرآن، از تفسیر شیعہ۔ لیکن یہ سنو نا، پیش کر رہا ہوں، پہلے اس بات کا مولا کے فرمان کے جواب کی جرت ہی نہیں ہے تمہارے اندر، اس کا تو جواب ہی نہیں دے رہا، اپنی طرف سے بات کو داخل کر رہا ہے۔ میں یہ 1000 باتیں کرے، عظمت بیان کرے، سبحان اللہ، میرا دل ٹھنڈا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اہل بیت کی عظمت کو سن کے، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے وہ کیا وہ کیا وہ کیا وہ کیا نہ کیا، وہ اللہ جانے، تمہاری کتب شیعہ جانے، ہماری اہل سنت کی جانے، پھر ابتداء سلیم بن کتاب سے بھی کروں گا میں، لیکن جو بات موضوع ہے اس سے پہ یہ بات کرنا ہی نہیں چاہ رہے، ان کی اوقات ہی نہیں ہو رہی۔ اس کو پتہ رہے کہ قادری سے ٹکر لینا کوئی آسان کام نہیں ہے، مولا علی کے دروازے کا غلام ہے، سمجھ میں آئی؟ میں نے اس سے ناظرین، میں بار بار کہہ رہا ہوں، ہزاروں لوگ دیکھ رہے ہیں، ملین میں لوگ دیکھ رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ حضرت صاحب کے شیعہ کا نقطہ نظر پیش میں کر رہا ہوں کہ شیعہ کا نقطہ نظر کیا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ بیان کریں۔ انہوں نے عبارت پیش کی ہے الاختصاص کی، اختصاص کی عبارت پیش کی ہے
اب اس کے اندر مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان مبارک انہوں نے نقل کیا، دکھایا ہے، اور اس نے میں یہ لکھا ہے کہ ایک سائل نے پوچھا کہ اس آیت کے نزول کے متعلق کہ بھائی یہ آیت کا پس منظر کیا ہے، حالانکہ اللہ یاری نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ یہ کس کی مذمت میں نازل ہوئی، تو میں کہتا ہوں یہ سائل کا میرا دعویٰ یہی ہے، میں اسی پر قائم رہوں گا، یہ ہزار موضوع کو گھمائیں، میں اپنی بات پہ قائم ہوں، یہ اس بات پہ کیوں نہیں آنا چاہ رہے؟ آپ شیعہ تمام کمنٹ کریں نا، میری بات کا جواب دینے کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اب یہ الاختصاص کی عبارت دوبارہ پیش کریں، ابھی میرے ٹائم جب ختم ہوگا یہ پہلے اسی کتاب کو لائیں، ٹھیک ہے، اور یہ عبارت کے اندر لفظ مذمت دکھائیں، اور اسی ایک لفظ کے اوپر الحمدللہ میں پوری مسجد اہل سنت اور جماعت اہل سنت شیعہ کا کلمہ پڑھے کہ میں اعلان کرتا ہوں یہ لفظ مذمت دکھا دے، ورنہ یہ توبہ کرے، معافی مانگے کہ میں نے منافقت کی ہے اور میں نے غلط ترجمہ کیا ہے، یہ سائل نے نہیں کیا ہے۔ یہ اختصاص کی عبارت دوبارہ لائے، میرا دعویٰ یہی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ سورہ حجرات پر بات ہوگی۔ پہلے میں تو مولا کے فرمان کا قائل بیٹھا ہوں، تو مولا کا فرمان کے اندر دکھا دو، میں ماننے کے لیے تیار ہوں، تم کیوں گھبرا رہا ہے؟ علی والا تو نہیں گھبراتا نا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مناظرہ جو طے ہوا تھا یہ لکھا ہوا ہے، اور وہ ویڈیو نکالو جو پچھلی مرتبہ طے ہوا تھا، یہ میں نے باقاعدہ طور پہ، وہ سالس بھی تھے، اور میں انشاءاللہ دین دنیا پر بھی اس کو اپلوڈ کر دوں گا۔ اور یہ مناظرہ ہے جو طے ہوا تھا قرآن اور تفاسیر شیعہ۔ اس میں موضوع یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین خصوصاً شیخین کے ایمان کے اوپر بات ہوگی، اور انہوں نے اسی کے اوپر تو میں بات کر رہا ہوں سورہ حجرات پر۔ یہ پہلے کہا ہے کہ میں اس پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتا، ہو چکی ہے، اس کو پتا ہے کہ میں غلط استدلال کر کے بیٹھا ہوں، چاہے سنی کتب سے ماتریدی سے بھی کر کے بیٹھا نا، اگر یہ وہ عبارت بھی لاتا نا ابتدا میں، خدا کی قسم میں اس عبارت پہ بھی بحث کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن پہلے اس بات کا جواب دے کہ مولا کا فرمان اس نے غلط پیش کیا ہے۔ ٹائم میرا ختم ہو گیا، پہلے شیعہ اس سے مطالبہ کریں، بس یہی میں اس مدے پہ بیٹھا ہوں۔ جی اللہ یاری صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سے جو طے ہوا تھا کہ یہ قرآن اور شیعہ احادیث سے ابوبکر عمر کا اسلام ثابت کریں گے، یہ پنس گئے، ان کے پاس شیعہ کتب سے، شیعہ احادیث سے، شیعہ تفاسیر سے کچھ بھی نہیں، نہ قرآن پہ ان کا اسلام ثابت کر سکتے ہیں، اور نہ شیعہ حدیث سے، اور نہ شیعہ تفسیر سے۔ میرا موقف تھا کہ میں ان کا عدم اسلام ثابت کر رہا ہوں، اور میں ثابت کر رہا ہوں ان کی اپنی کتب سے ثابت کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ سورہ حجرات پہ تو میں نے استدلال مناظرے بہت کیے ہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں اس پہ دوبارہ گفتگو کروں۔ انہوں نے جو سوال کیا ہے کہ مذمت کے الفاظ دکھا دی، میں نے اس کا جواب متعدد دفعہ دے دیا، 4-5 دفعہ دے دیا، میں اس سے زیادہ تکرار نہیں کرتا۔ اب میرے بیچ میں نہ بولا کریں، میرے بیچ میں نہ بولا کریں۔ شیخ صاحب آپ کہتے ہیں کہ آپ غلام در آل البیت علیہم السلام ہیں، آپ غلام در حیدر صفدر ہیں علیہ السلام ہیں، آپ کہتے ہیں کہ آپ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مخلص اور مرید اور ماننے والے ہیں، تو ان کے دشمن سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ یہ منافقت ہے نا آپ کی، ان کے دشمن پہ لعنت کریں، جنہوں نے ان سے اذیت کی ہے، جنہوں نے ان کا حق کایا ہے، جن سے وہ ناراض رہی اور ناراض دنیا سے خاموش، ان کو لعنت کریں نا۔ تو پھر آپ جھوٹے ہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے مخلص ہیں، آپ ان کے حامی ہیں، آپ ان کے محب ہیں، ان کے محب ہم ہیں، ہم ان کو مانتے بھی ہیں، ان سے محبت بھی کرتے ہیں، ان کے دشمنوں سے اظہار برات بھی کرتے ہیں۔ حمایت آپ کی ساری ہے ان کے دشمنوں کے لیے، اور ادعا یہ کہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، یہ آپ کا جھوٹ ہے۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں ان کا دشمن کون تھا، یہ کتاب ہے تمہارا تاریخ الطبری المعروف بتاریخ الامم والملوک۔ میں کتاب سلیم ابن قیس سے استدلال نہیں کر رہا، میں کتاب کافی سے استدلال نہیں کر رہا، میں کتاب من لا یضر الفقیہ سے استدلال نہیں کر رہا، میں آپ کے صحیح ترین کتاب تاریخ الطبری سے روایت پیش کر رہا ہوں۔ یہ کتاب ہے الجزء الثالث، شرکت العالمی للمطبوعات، کتاب چھپی ہے 2012 میں، ملاحظہ کریں یہاں پر صفحہ نمبر 68 میں یہ حدیث ہے، آپ کی اپنی کتاب میں ابن جریر الطبری جو آپ کے مؤرخین کا امام ہے اس نے روایت کیا۔ حدثنا ابن حمید حدثنا جریر عن مغیر عن زیاد بن کلیب قال اتى عمر بن الخطاب منزل علی، عمر بن الخطاب آ گئے منزل علی علیہ السلام، یہ کس میں ہے؟ سقیفہ بنی ساعدہ کے اگلے دن کے واقعات کے بعد ہیں۔ اس کے بعد عمر بن خطاب منزل علی علیہ السلام میں، گھر جو بیت مبارک ہے، گھر ہے حضرت فاطمہ الزہرا اور علی علیہ السلام، اس پہ آ گئے۔ وفیہ طلحہ، اس میں طلحہ تھے، زبیر تھے، رجال من المہاجرین تھے، مہاجر کے کچھ لوگ تھے وہاں پر۔ فقال واللہ لاحرقن علیکم او لتخرجن الی البیعہ،
اور بھائی اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں اس گھر کو جلا کے آگ لگا دوں گا، شعلے لاؤں گا، آگ لاؤں گا، لکڑ لاؤں گا، آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس طرح تندور میں روٹی کو جلایا جاتا ہے اس طرح سب کو جلا کے آگ کے رکھ دوں۔ آؤ ابو بکر کی بیعت کرو۔ اور بھائی ابو بکر کی بیعت اگر اس طرح لیا جاتا ہے تو پتہ ہے کہ ابو بکر کی بیعت باطل ہے۔ اگر آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مخالف ہے تو اس کا مطلب یہی کہ اس کے خلافت باطل ہے۔ ہمارا موقف بھی یہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ دشمنی آل رسول ہے۔ وہ میری طرف دیکھو شیخ صاحب، میری طرف دیکھو، ایک طرف آگ لگاؤ نا۔ بیٹھو دشمن رسول مسلمان ہے یا کافر ہے؟ دشمن رسول مسلمان ہے یا کافر ہے؟ وہ دشمنی ثابت کرے گا نا۔ پہلے دشمن مولا کے رسول، فرمان کے سوال اوپر کا بات جواب دے، کر۔ دشمن رسول مسلمان ہے یا کافر ہے؟ دشمن نے پہلے رسول اللہ کی یہ دشمنی جواب نہیں ثابت دے کرے رہا، گا۔ اوے بھائی جواب نہیں، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ دشمن رسول بات کون سنو۔ ہے۔ یہ دشمن رسول ثابت کرے گا۔ دیکھیں یہ موضوع سے ہٹ رہا ہے۔ سوال کا جواب دے، دشمن رسول کافر ہے یا مسلمان؟ جواب نہیں دے رہا بھائی، کیونکہ ثابت ہو گیا نا کہ عمر دشمن رسول ہے، کیونکہ ثابت ہو گیا کہ ابو بکر دشمن رسول ہے، جو کہتا ہے کہ میں آگ لا کے اس گھر کو جلاؤں گا۔ کس کا گھر؟ رسول کا گھر، تو یہ رسول کا دشمن ہے، اسی لیے جواب نہیں دے رہا شیخ صاحب کہ دشمن رسول۔ میں نے 3 دفعہ پوچھا ابھی ان سے کہ دشمن رسول مسلمان ہے یا کافر ہے، جواب نہیں دے رہا۔ کیوں نہیں جواب دے رہے؟ فلسفہ پڑھا ہے۔ جواب دے دو، دشمن رسول مسلمان ہے یا کافر ہے، جواب دے دو۔ I know time۔ نہیں جواب نہیں دے رہا نا، جواب نہیں، آئی نو ٹائم، جواب نہیں دے رہا، جواب جواب نہیں دے رہا۔ شیخ صاحب تو نے اعتراف کر لی، تیری خاموشی، تیرا سکوت، میں اپنے ٹائم میں بولوں گا، تیری لاجوابی، خاموش خاموش، میرے سوال کے جواب نہیں دیا تو خاموش ہے۔ تیرا لاجوابی اس بات کی دلیل ہے کہ تو جواب نہیں دے کہ دشمن رسول مسلمان ہے یا کافر ہے، تو ثابت ہو گیا نا کہ ابو بکر عمر کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں، کیونکہ وہی ہے انہوں نے دشمنی کی ہے۔ عمر آیا کہتا ہے میں اس گھر کو جلا دوں گا، بھائی گھر اہل بیت کے گھر کو جلا دینا، رسول کے گھر کو جلا دینا۔ وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو صحیح حدیث میں نے دکھا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہاتھ چومتے تھے، بی بی کا ہاتھ چومتے تھے۔ گفتار عین رسول، عبادت عین رسول، کردار عین رسول، شکل و شمائل عین رسول، بولنے کا انداز عین رسول۔ اس کے گھر کو جلایا جاتا ہے، اس کے گھر کو ابو بکر کی خلافت پہ کے لیے۔ اب میرے بیچ میں نہ بولا کر، شور نہ کیا کر، شور نہ کیا کر میرے بیچ میں پلیز۔ تو ثابت ہو گیا نا کہ ابو بکر عمر کی خلافت اسلام سے خروج کا نام ہے۔ ابو بکر عمر کا اسلام سے کوئی واسطہ ہی نہیں، وہ اللہ مسلمان ہوتا ہے نا تو اس طرح دھمکی نہ دیتے کہ میں گھر کو آگ لگا دوں گا۔ ٹائم کمپلیٹ، یور ٹائم کمپلیٹ، سٹاپ اٹ۔ اچھا شیخ صاحب، شیخ صاحب میرے دیکھو، نہیں شیخ صاحب ایک منٹ شیخ صاحب، آپ نے مجھے مجھ سے خود سوال کیا، میں نے نہیں بولا، آپ میرا شیخ صاحب ابھی ٹائمر نہیں لگا نا، ٹائمر نہیں لگایا، ٹائمر لگایا نہیں، آپ نے ٹائمر ہٹا دیا ہے، ٹائمر نہیں لگایا نا ابھی۔ شیخ صاحب ٹائم ختم ہو گیا، ایک سیکنڈ کے لیے بولنے دو نا شیخ صاحب۔ شیخ صاحب آپ کا رنگ خاکستر کی طرح اڑ گیا، سفید ہو گیا، ہمیں سب کو پتا بہت ڈرے ہوئے ہیں، خوف زدہ، لیکن مجھے بات کرنے دیں۔ میں بیٹھا ہوں خاموش، اور بات کرنے دو ایک سیکنڈ کے لیے۔ جب گفتگو کر رہا تھا شیخ صاحب، میں نے اپنی گفتگو کے درمیان آپ سے سوال کیا تھا، لیکن آپ میرے سوال کے جواب دینے کے بجائے آپ ایسے ٹٹر کرنے لگے تھے، آپ ایسے شور مچانے لگے تھے، مجھے بات نہیں کرنے دیا۔ میرے گزارش آپ سے یہ ہے کہ جب دیکھیں شیخ صاحب، جب میں اپنی گفتگو کے دوران آپ سے کوئی سوال کروں نا، اس سوال کا جواب اگر نہیں دینا چاہتے تو نہ، بے شک نہ دیں، سب کو پتہ چلے آپ جواب نہیں دینا چاہ رہے، ویسے فالتو ٹرٹر نہ کریں، کیونکہ اس کی وجہ سے میرا ٹائم ضائع ہوتا ہے، دوسروں کو میری بات سمجھ نہیں آتی۔ اب بس یہ عرض کر رہا تھا، بسم اللہ، بس بات ختم۔ بات سنیں ناظرین، جعفر بھائی ٹائم لگایا ہے، آپ نے ٹائم ہٹایا کیوں ہے؟ پہلے یہ بات کا جواب دیں۔ اور ٹائمر ہے ٹائم نہ ہٹائیں، آپ نے بیچ میں 2 منٹ ہٹا دیے، یہ غلط ہے۔ اللہ یاری صاحب سے میں نے مطالبہ بار بار میرا یہی جا رہا ہے کہ القصاص کی، اختصاص کی عبارت پیش کریں، یہ نہیں پیش کر رہے۔ تاریخ طبری کے اندر یہ روایت جو پیش کی ہے سنیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ حضرت عمر نے انہوں نے کہا کہ جلاؤں گا، ان کا دعوت ہو جلایا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کے اوپر میں لکھ کے دے رہا ہوں کہ آنے والا مناظرہ میں اسی پہ کروں گا، لیکن پہلے جو بات موضوع ہے اس پہ بات کریں۔ میں آنے والا مناظرہ اس پہ بات کروں گا انشاءاللہ، پہلے میری باتوں کا پہلے والوں کا جواب دے دے۔ میں لکھ رہا ہوں، میں اس پر آنے والے ہفتے مناظرہ کروں گا۔ وہ کیا ہے؟ کیا حضرت عمر نے سیدہ پاک کا گھر جلایا؟ لو جی، یہ میرے سگنیچر،
سب کو سکرین پہ دکھا رہا ہوں. نظر نہیں آ رہا, سب کو دوبارہ دکھاؤ, یہ دوبارہ دکھاؤ, فل دکھاؤ. دوبارہ نظر نہیں دیکھو آ دیکھو 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 وہ دیکھو. نقلی ہے, اصلی میں سگنیچر نہیں, کروں گا اصلی سگنیچر نہیں ہے, اوریجنل اصلی اوریجنل. اوریجنل دکھاؤ, اوریجنل ارے نہیں ہے. این آئی سی کے ارے اوپر جو ارے ارے نہیں, جب تک انگوٹھا نہیں لگائے گا اپنی مالک میں, انگوٹھی لگاؤ, انگوٹھی لگاؤ, انگوٹھی لگاؤ, نہیں میں انگوٹھی لاؤ, NIC لے انگوٹھی لگاؤ, نہیں ہے یہاں. تم بھی لگاؤ, تم بھی لگاؤ, تم بھی لگاؤ. بولو میں کروں گا کاغذ اس بھیج موضوع دو, پہ پر مناظرہ. کاغذ بھیج دو, میں بھی کاغذ سگنیچر آپ کے لگا پاس دیتا یتیم ہو, کاغذ نہیں ہے. میں کر رہا ہوں. ہوں. انگوٹھی لگاؤ, آپ کیوں انگوٹھی لگاؤ. آپ بات سنو میرے ٹائم میں نہ بولیں بھائی. ناظرین دیکھو, یہ میرے ٹائم میں بیچ سگنیچر میں کر بول لیتا رہا ہے. دوبارہ بات یہ سگنیچر ہے, کرو. میں سگنیچر میرا NIC کا سگنیچر ہے. واللہ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, انگوٹھی لگاؤ پر, میرا انگوٹھی کیوں نہیں NIC لگا کے رہا اوپر ہے؟ یہی سگنیچر ہے. ہم دغا باز نہیں ہیں, ہم علی والے ہیں. تم منافقت کرتے ہو جو علی والے نہیں ہو, اہل بیت کا نام بدنام کرتے ہو. میں نے اس سے سوال کیا ناظرین, یہ ابھی تک میرے پورے شیعہ کو چیلنج ہے, میرے سوال کا جواب دلوا دو. میں انگوٹھا نہیں احتجاج لگایا کرتا بھائی. رہوں گا, عبارت پیش کرے گا, میں بات کروں گا. لیکن جو انہوں نے الاختصاص سے عبارت پیش کی ہے, دوبارہ سکرین پہ کیوں نہیں دکھائی؟ میں نے ان سے پہلے جو میرا ٹائم ختم ہو رہا تھا تو میں نے کہا ہے کہ اختصاص کی عبارت دوبارہ دکھائیں. لیکن یہ میرے مولا کا فرمان کیوں چھپا رہے ہیں؟ کیوں چھپا رہے ہیں میرے مولا کا فرمان؟ اس کا مطلب یہ چھپاتا وہی ہے جو منافق ہوتا ہے. علی والا تو کچھ بھی نہیں چھپاتا. میں تو بیٹھا ہوں نا, آپ الاختصاص کی عبارت لائیں. میں نے تو اعلان بھی کر رکھا ہے, بالکل اوریجنل الحمدللہ. یہ میرے ہاتھ میں یہ دیکھیں قرآن ہے, میں جھوٹ نہیں بول رہا. سین میرا نقلی NIC کے سگنیچر اوپر ہے. دکھایا بھائی. سنو میں سگنیچر کر دیا پہلے. اس انگوٹھا بات کیوں نہیں لگا رہا ہے؟ میرے پاس ٹائم نہیں ہے نا, میں کیا کروں؟ لے یہاں کے پہ آؤ ہر نا, چیز مہیا توڑی. تیرے پاس لے کاغذ کے ہے, آؤ بھائی. تیرے پاس اسٹیمپ ہی نہیں ہے, کاغذ ہے. کیسے مولوی ہے, پلیز اسٹیمپ جعفر ہی بھائی نہیں ہے. آپ بیچ میں نہ بولیں, میرا ٹائم خراب کر رہے ہیں, میرا ٹائم خراب کر رہے ہیں دونوں. انگوٹھا نہیں آپ لگا رہا دونوں بھائی, لاجواب ہو فرار گئے ہے ہو. ہمارے ساتھ. ابے حیدر کرار کے در کا نوکر ہوں, اس کی بار تم لوگوں کو برداشت نہیں ہوگی. مسئلہ یہ ہے کہ سنو, آپ مولا کے فرمان کے ساتھ کیوں منافقت کر رہے ہیں؟ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ مولا کا فرمان الاختصاص دوبارہ دکھائیں. دوبارہ یہ نہیں دکھا سکے. یہ موضوع لے رہے کہ جا رہے ہیں ادھر ادھر. میں جس موضوع پہ کریں گے اسی پر میں اعلان کرتا ہوں, بات کروں گا, ہر ہفتے بات کروں گا. لیکن جو بات الاختصاص کی انگوٹھا لگاؤ. عبارت کی ہے, پہلے یہ کون سی, یہ تو منافقانہ چال ہے. اب میرے پاس سٹیمپ نہیں ہے, آپ سٹیمپ بھیج تو میں بھی لگانے کے لیے تیار ہوں. میں کراچی اسٹیمپ بھیج دوں آپ کے لیے, یار شرم کرو. میں ابھی دیکھ لگا رہا ہوں, یہ قلم توڑے بھی سیاہی لگا دیتے ہیں. ہم ہر بات کے لیے تیار ہے. تم مولا کا فرمان پہ ہم دکھاؤ. انتظار کرتے ہیں. انگوٹھی لگاؤ, انگوٹھی لگا کے دکھاؤ, لگاؤ نا, دیکھو میرے صحیح لگاؤ نا, بیچ میں پین بول سے. رہے ہو, میں کاٹوں گا. آپ میرا ٹائم بیچ میں بول رہے ہو, میں کاٹوں گا. ٹائم زیادہ لے لو, ٹائم زیادہ لے لو, انگوٹھی لگاؤ نا. اللہ یاری میرے یہ کیا فرار ہے, بات کا انگوٹھی نہیں جواب لگا رہا نہیں بھائی. دے رہا. آپ ہے بیچ بھائی میں صاحب, کیوں بول رہے ہیں؟ مناظرہ ہار گیا, نہیں آ رہا, ہار گیا نا, انگوٹھی نہیں لگا رہا. نو, یہ ناج البلاغہ میں تمہارے یہاں سارا سسٹم بندوبست کر کے آیا ہوں. آپ میری اس الاختصاص کی عبارت کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ مولا کا فرمان کیوں چھپا رہے ہیں؟ مجھے اللہ یار اتنا بتا دیں, جو حق کو چھپائے وہ کون ہوتا ہے؟ منافق ہوتا ہے, مومن ہوتا ہے؟ جواب دو, کون ہوتا ہے؟ بولو نا. جو حق کو چھپائے بھائی, وہ مجھے وہ ڈیپینڈ حق کو کرتا چھپائے ہے. کون ہے؟ کبھی جان بچانے کے لیے حق کو بولو. چھپانا پڑتا ہے. اپنے نہیں جان بچانے کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی نبوت کو چھپاتے تھے نا شروع میں اس کی مکے بات, میں. میرے آقا کی بات نہ کرو, اپنی تیری میری بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں وہی کو چھپاتے تھے شروع میں. پلیز, جو میں نے سوال کیا اس کا جواب دیں. جو حق کو چھپائے مومن ہے یا منافق؟ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کو چھپاتے تھے شروع میں. ٹائم ہٹا دیا ہے. اللہ یاری کی ٹائم, میری بات کمپلیٹ ہونے دیں. جو میں بات کر رہا ہوں میرے سوال کا جواب دیں. مجھے بتائیں, جو حق کو چھپائے مومن ہے منافق؟ عرض کر رہا ہوں نا کہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میں ہاں یا نا, ہاں بھیا, منافق یا مومن؟ صرف ایک عرض بات کر رہا ہوں, ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے بھائی, ڈیپینڈ کرتا ہے. اور کیا منافق نہیں, حق کو چھپائے منافق ہے کوئی نا؟ ضروری نہیں, کوئی ضروری نہیں. یہ اللہ اکبر, اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں حق کو چھپاتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں اپنی نبوت کو چھپاتے تھے نا. میں نے عرض کیا نا بار بار. اتنی اوقات ہی نہیں ہے, اس کو پتا ہے کہ آپ میں منافق بنوں گا. حق کو کون چھپائے؟ میرے سوال کا جواب ہی نہیں دے رہا کہ مومن یا منافق. بات اتنی ہے, بات اتنی ہے. کون ہے اللہ یاری؟ بات کا جواب دے دیں, آپ کا ٹائم شروع ہو رہا ہے. جو حق کو چھپائے مومن یا منافق؟
میں نے جواب بولیں۔ دیا جو مجھے آتا ہے، میں نے جواب دیا کہ نہیں جو نہیں نہیں ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ اتنے بڑے یہ اسکالر کوئی ہیں، ضروری اہل نہیں ہے سنت کہ کو چیلنج ہمیشہ کر رہے مثلا ہیں، اگر کر لیجیے حق غلام کے بولنے ساتھ سے، بات۔ دیکھو میرے بھائی، اگر حق بولنے سے کسی کی طلاق ہو جاتی ہے، اگر حق بولنے سے کسی کی جان چلی اس کے جاتی ہے تو حق نہیں بولنا چاہیے۔ مجھے اتنا سا سمپل سے جواب دیں، آئی کوشچن سمپل، یو آنسر سمپل۔ آئی آپ سنیں، کوشچن سمپل، مجھے ایک شعر ہے نا، ایک شعر ہے، سمپل ایک شعر دیکھو، ایک شعر سناؤں، آپ دیکھو بات سنو نا، بات سنو، پجن کبوتر آپ سنو، اڑن اس کو فلائی، چھوڑو، جو میں نے لوگ بات کر دیکھو رہا ہوں۔ جعفر بھائی آسمان بیچ میں کیوں بول رہے ہیں؟ سکائی، جعفر بھائی کیوں بول رہے ہیں؟ مناظرہ آئی آپ نو، کا اور ہمارا ہو رہا ہے۔ آپ مومن جو حق کو چھپائے مومن ہے یا منافق، بات ختم، اسی پر بات کریں، مومن ہے یا منافق۔ یہ کوئی مطلق قاعدہ نہیں ہے بھائی۔ یہ مطلق خود کیا نہیں ہے قاعدہ، تم دکھا دو قاعدہ علی، قرآن کے خلاف کہہ دے جو حق کو چھپائے وہ منافق ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، آپ اسی بات کا جواب ہی نہیں دے رہے۔ تو میں نے آپ کون سا مومن حق ہے یا چھپایا بھائی؟ حق کو چھپانے والا مومن ہے یا منافق، اتنا بتا دیں، حق کو چھپانے والا مومن ہے یا منافق؟ یا ایھا الذین آمنوا لا سمپل تسألوا عن جواب۔ شیء تبد لکم تسؤکم، قرآن مجید فرماتا ہے کہ اے ایمان والو ایسے سوالات نہ کیا کرو، اگر تسؤکم ان کا کا کیا مطلب جواب ہے؟ تمہیں پتہ چلے تمہیں اچھا نہیں لگے گا۔ سمپل سی تو اس طرح نہیں ہے کہ ہمیشہ جو حق کو چھپاتا ہے وہ ہر ضروری منافق ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی بعثت میں اپنی نبوت کو چھپاتے تھے۔ میرے سوال سمپل کا اللہ یاری صاحب جواب دے دے برادرانہ طور پہ، تیری میری دوستی پرانی ہے، کہ حق کو چھپانے والا مومن ہے یا منافق، اتنا جواب دے دیں، اتنا جواب دے دیں، حق کو چھپانے والا مومن ہے یا منافق۔ آپ کا انگلش سن سوال کے نا، سمجھ کے جواب، ابے سمپل جواب، میں مومن یا جواب دے دیتا منافق؟ ہوں۔ دیکھو یہ سفارش آ رہی کہ شعر دوبارہ سنا ہے، یہ شعر دوبارہ نہیں میں اس کو سنا لیتا ہوں۔ چھوڑیں، اس کو چھوڑیں، جو شعر دیکھیں یار، شعر شعر شعری پہ پڑھنے نہ دو نا، آئے، بات شعر مناظرے کی پڑھنے ہو دو نا رہی ہے، بھائی، شیخ بات صاحب۔ عزت و عظمت، اللہ یار جعفر بھائی پلیز آپ نہ بیچ میں نہ بولیں، آپ بیچ میں نہ بولیں، جو اللہ یاری کے ساتھ ہم بات کریں، میرا بھی باسط بھائی تم سے بات کر سکتا ہے، اگر آپ کو زیادہ بیچ میں بات کرنے کے لیے تو اس سے علیحدہ میں بات کر لے، جاوے یہ بیٹھے ادھر آنا تھوڑا سا، مجھے اللہ یاری صاحب اتنا جواب دے دیں، یہ باسط صاحب سے بات کر لے جعفر بھائی کو، گول میں اگر زیادہ بٹھایا بات بچے کرنے کو، کی، یہ غلط بات ٹھیک ہے، ہے، یہ میرا آپریٹر ہے، سنیں، حق کو چھپانے والا مومن ہے یا منافق؟ یہ اللہ یاری غلط ہے جواب بھائی، دے یہ دیں۔ غلط۔ نہیں نہیں شیخ نہیں صاحب، نہیں، آپ کیوں نہیں جواب دے رہی؟ تو قرآن کی اصطلاح ہے، قرآن کہہ اچھا رہا ہے نا، ٹائم حق کو 9 چھپانے منٹ والا ہو گیا، کون اب ہے؟ مجھے 5 منٹ دے دو بھائی، 9 منٹ میرے ہو گیا سوال کا پھر۔ اسی کا جواب دے دے، بات ختم۔ چل حق میری کو باری چھپانے ہے، والا مومن ہے یا منافق؟ اب ہی جواب دیتے ہیں۔ نہیں نہیں، حق 5 کو منٹ، چھپانے والا اب مومن ہے میرے یا 5 منافق؟ منٹ ہے بھائی، اب میرے ٹھیک 5 ہے منٹ ہے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، جواب آپ کی نہیں طرح دیا، 9 منٹ نہیں جواب لوں گا، نہیں دیا۔ میں صرف 5 منٹ لوں گا۔ محترم ناظرین، ٹھیک ہے، ایک دفعہ ٹھیک ہے۔ پھر تکرار کرتے ہیں کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ابو بکر عمر کا اسلام قرآن اور شیعہ تفسیر کے روح سے ثابت کریں گے۔ یہ نہ قرآن سے کوئی گفتگو کر رہے ہیں، نہ شیعہ تفسیر سے۔ یہ ایک سوال اپنا دہرا رہے ہیں کہ کتاب اختصاص میں سے فلان مطلب مجھے دکھاؤ، اس سوال کا جواب ہم 4-5 مرتبہ شروع میں دے چکے ہیں۔ جیسے میں نے اعلان کیا کہ ایک سوال کو بار بار جواب دینا وہ فضول کام ہے، وہ بجا نہیں جاتے۔ ہمارا موضوع یہ ہے، بس میری باری ہے، میری باری، میں نے 5 منٹ لینا ہے نا، میں نے 9 منٹ نہیں لینا، میں نے 5 منٹ لینا ہے بھائی، میں نے 5 منٹ میں ضائع نہ کروں۔ تو عرض یہ ہے شیخ صاحب کہ پہلی بات یہ ہے کہ میرا جو ادعا ہے کہ ابو بکر عمر کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ میں آپ کے کتب سے اس دلیل کے بنا پر کہ انہوں نے اذیت آل رسول کی ہے، دشمنی رسول کی ہے، اور دشمن رسول اور جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کرتا ہے، آل رسول سے بغض رکھتا ہے، دشمنی کرتا ہے، اور یہ وہ مسخے سے مسلمان ہو سکتے، یہ بہت واضح ہے۔ اگر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع دار ہوتے تو آل رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی نہ کرتے، اور اگر ان کی خلافت صحیح ہوتی تو اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کو گرب جلانے کی وہ دھمکی کی باری نہ آتی، ان کے خود اہل بیت علیہ السلام سب سے آگے ہوتے ہیں ان کی خلافت کو ماننے والے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ جو ادعا کر رہے ہیں کہ آپ اہل بیت علیہ السلام کو ماننے والے لوگ ہیں، تو آپ نے میرے بھائی اس سوال کا کیوں جواب نہیں دیا کہ آپ ان کے دشمنوں سے جو آپ کی کتابیں بری پڑھی ہیں کہ انہوں نے آل محمد علیہ السلام سے دشمنی کیا، آل محمد علیہ السلام پہ تقدم حاصل کیا ہے، فدق انہوں نے چوری کیا، انہوں نے خلافت پہ غضب کیا، آل محمد علیہ السلام کے گھر کو جلانے کی دھمکی دیا، پر آگ لے کے آئیں، تو آپ اس بات ان کے دشمنوں سے کیوں تبرہ نہیں کرتے؟ آپ نے سوال کا بالکل جواب نہیں دیا شیخ صاحب۔ میں نے پوچھا آپ سے، بار بار آپ سے پوچھا کہ دشمن رسول مسلمان ہے یا کافر ہے، آپ نے کہا آپ کی باری نہیں، بعد میں جواب دیں گے، ابھی بعد میں بھی جواب نہیں دیا آپ نے، ابھی آپ کو 9 منٹ آپ نے لے لی کہ سوال کا جواب نہیں دیا کہ دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی مسلمان ہے، یہ جواب نہیں دے رہا بھائی شخص۔ میں نے اپنے باری میں بھائی ان سے بار بار پوچھا، انہوں نے جواب نہیں دی، کہا بعد میں بعد میں بھی اس نے جواب نہیں دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ دشمن رسول کون ہے۔ دشمن رسول ان کے خلیفہ اول خلیفہ ثانی ہیں۔ ملاحظہ کریں، یہ کتاب الاحادیث المختارہ
لضیاء المقدسی جزء اول سنہ 2001 میں چھپی ہے. ملاحظہ کریں یہ روایت عبد الرحمن بن عوف عن ابی بکر ہے. یہاں پر صفحہ نمبر 89 میں یہ ابو بکر کی روایت ہے کہ اس نے مرتے وقت اس نے یہ اعتراف کیے تھے عبد الرحمن بن عوف سے. وَأَمَّا الثَّلَاثُ اللَّاتِي وَدِدتُّ أَنِّي لَمْ أَفْعَلْهُنَّ. اس نے کہا ابو بکر نے کہا کہ ایک ایسا فعل ہے کاش میں وہ کبھی بجا نہ لاتا. مرتے وقت ابو بکر نے اعتراف کیا. اور یہ احادیث مختارہ کی ساری احادیث صحیح ہیں. ان کے بہت بڑے بڑے محدثین نے اس کی شہادت دی ہے، جیسے ذہبی صاحب نے، جیسے ابن حجر صاحب نے، جیسے خود مقدسی صاحب خود نے. 3 ایسے افعال ہیں کہ میں کاش ان کو بجا نہیں لاتا. ان میں سے جو پہلا فعل ہے کہ کاش میں کبھی بجا نہ لاتا، فوددت انی لم اکن کشفت بیت فاطمہ او ترکتو. ایک کاش ابو بکر مرتے وقت کہتا ہے کاش میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کی بے حرمتی نہ کرتا، یا میں ان کو گھر کو اکیلے چھوڑ دیتا، بھائی ان کے گھر کی طرف کوئی حملہ نہ کرتا. وَإِنْ أُغْلِقَ عَلَى الْحَرْبِ. اگرچہ وہ اپنے گھر پہ میرے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے تھے. تو یہ پتہ چلا، دیکھو میرے بھائی، جس گھر میں اگر کسی شخص کے خلاف اہل بیت علیہ السلام کے گھر میں ان کے خلاف جنگ کی تیاری ہو رہی ہے تو پتہ یہ ہے کہ وہ اسلام اور نبی کے دشمن ہے. کیونکہ علی مرتضیٰ علیہ السلام، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ نبی کے مخلص صحابہ کے ساتھ وہ جنگ کی تیاری کریں. یہاں پہ ابو بکر خود اعتراف کر رہا ہے کہ یہ لوگ جنگ کی تیاری کر رہے تھے، میرے خلافت کے خلاف منصوبے بنا رہے تھے. تو پتہ چلا کہ اس کی خلافت ہی باطل ہے، کیونکہ علی مرتضیٰ علیہ السلام آل رسول، کیونکہ میں نے حدیث دکھا دی کہ جس کے خلاف یہ لڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے. تو یہ پتہ چلا کہ ان کی خلافت کیا ہے، کہ ان کی خلافت کیا ہے، کہ ان کے اگر اہل بیت علیہ السلام کے خلاف، ان کی حکومت کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس جنگ میں شامل تھے. ٹھیک ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اعلان جنگ میں. اور پھر اس شخص کا یہ اعتراف کرنا ابو بکر صاحب کا کہ کاش مرتے وقت کہ کاش میں ان کے گھر پہ حملہ نہ کرتا، چاہے وہ اپنے گھر میں میرے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے تھے. تو شیخ صاحب میری طرف ذرا دیکھنا، کتاب نیچے رکھنا، اپنی باری میں پڑھ لینا کتاب، کوئی بات نہیں. اب میری بات کے جواب، یہ آپ کی کتاب ہے نا، یہ کتاب کافی تو نہیں ہے، کتاب سلیم تو نہیں ہے، یہ قم کی مطبوع کتاب نہیں ہے. آپ کے کبار محدثین کے یہ کتب ہیں، یہ ابو بکر کے اپنے الفاظ ہیں. شیخ صاحب ابو بکر مرتے وقت اس کا کیا اعتراف ہے؟ کاش میں زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر پہ حملہ نہ کرتا. تو اس نے حملہ کیا نا. جو آل رسول پہ حملہ کرے وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ شیخ صاحب وہ کیسے قرآن کا تابع، نبی کا محب ہو سکتا ہے؟ یہ مجھے سمجھا دیں، ہم سمجھنا چاہتے ہیں، ہم شیعہ آپ سے سمجھنا چاہتے ہیں. بسم اللہ کریں، 5 منٹ میرے ختم. آپ کا ٹائم دیکھیں بھائی، انہوں نے مجھ سے پہلے جو بات ابتدا کی چل رہی تھی یہ اس سے انحراف قطعی طور پہ کر رہے ہیں. میرا شروع سے دعویٰ یہی رہا ہے اپنے ٹائم میں کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے فرمان کے اندر وہ جملہ دکھا دو. ان کی جرت ہی نہیں ہو رہی. یہ لے گئے دروازہ توڑنے کو، پھر اسی بات کو لے کے بیٹھ گئے. میں سائن بھی کر چکا ہوں اور میں نے ابھی اسٹیمپ منگوایا ہے، میں ابھی انگوٹھا لگا، اس پہ میں بات کروں گا. ٹھیک ہے، اس پہ میں بات کروں گا. دیکھو میں اسی پہ مناظرہ کروں گا، لیکن پہلے یہ مولا کے فرمان کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ انگوٹھی لگا دی بھائی، انگوٹھی لگا، انگوٹھی پہلے دکھاؤ، انگوٹھی پہلے دکھاؤ. میں لگا رہا ہوں، انگوٹھی پہلے دکھاؤ. ایک منٹ ادھر دکھاؤ، سند دکھاؤ انگوٹھی لگا کے. یہ ہو گیا، اب لگ گئی انگوٹھی. نہیں وہ انگوٹھی غلط، کسی اور کی لگا دی، وہ صحیح نہیں ہے، وہ صحیح انگوٹھی نہیں ہے وہ بھائی. پتہ نہیں کیا چیز ہے، گول سا. ٹائم میں نہ بولو، میں نے سنو کیا چیز نہیں تمہیں بھائی پتہ چلے گا. انگوٹھی سے لگاؤ گلے کی ہڈی بناؤ. میں ساری تفسیر لے کے آیا ہوں. سنو پہلے آپ میرے بیچ میں نہ بولیں، میں آپ کے ٹائم میں نہیں بولا، آپ میرے ٹائم میں نہ بولیں. کوئی بات نہیں، آپ کا نام حل کیا ہے. پہلے سوال تو میرا تھا، اس پر بجائے اس کا جواب دیتے انہوں نے الٹا دوسرا سوال کے اوپر میرے اوپر سوال کر دیا. یہ کون سا اصول و قاعدہ ہے کہ میں تو سوال کر رہا ہوں کہ بھائی اس عبارت کے اندر مولا کے فرمان کے اندر لفظ مذمت دکھا دو. سائل نے یہ کہا ہو، یہ تو وہ تو دکھا نہیں رہے، اور یہ لے کے بیٹھ گئے تاریخ تبری کی بات کو. اور اس کے اوپر میں تو پہلے طے کر چکا ہوں کہ میں مناظرہ کروں گا اور کتب شیعہ کی روشنی میں کروں گا، اور میں ثابت بھی کروں گا کہ یہ جھوٹی روایت ہے. میں نے سین بھی کر دیا ہے. آپ بات سنیں، میرے ٹائم میں نہ بولیں. یہ دانت سب کے آپ کے دیکھے ہوئے ہیں، آپ جب بکلاٹ کا شکار ہوتے تو دانت نکالتے ہیں. میں نے اسے کہا ہے، پلیز سائلنٹ، میں نے اسے کہا ہے
کہ مولا کے فرمان کے اندر لفظ مذمت دکھا دو. اس کے بعد سورہ حجرات کے اوپر بات ہو رہی ہے, میں کرنے کے لیے تیار ہوں اور ایمان کے اوپر بات کر رہا ہوں, اور باقاعدہ طور پہ میں شیعہ کتب کی 11 تفاسیر لے کر آیا ہوں, 11 تفاسیر بمائے دکھایا حوالہ, کیوں نہیں؟ ہر وہ پوری ساری جلدیں, اور جس شیعہ کو بھی میں حوالہ دوں گا چاہیے ہوگا, ابھی میرا واٹس ایپ نمبر ہے میں دے رہا ہوں, اس کے اوپر جو ہے نا میں کتاب بھیج سکتا ہوں, حوالہ خود دیکھ سکتے ہیں. یہ اس کی جو منافقانہ چالیں ہیں, یہ میں اس کو بے نقاب کرنے کے لیے یہ ساری کتابیں لے کے آیا ہوں. انگوٹھی کیوں لگائی پر؟ سنیں میری بات, بات سنیں. سلو موشن میں, سلو موشن میں. میں نے کہا ہے کہ مولا کا میں نے اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے یار, جو بندہ اتنا بڑا دعویٰ, نہیں آپ کا سلو موشن ہو گیا ہے, آپ کا موشن لگ رہا ہے اسی وجہ سے وہ چائے میں نے کہا ہے مولا کے اندر لفظ مذمت دکھا دو آپ کے فرمان کے اندر, میں شیعہ بننے کے لیے تیار ہوں. یہ کیوں نہیں دکھا رہے؟ یہ بار بار میں دعویٰ یہ کر رہا ہوں اختصاص کی عبارت دکھائیں, یہ کیوں نہیں دکھا رہے؟ اچھا ایک بات, یہ پہلے اختصاص کی عبارت دکھائیں کہ میں نے اپنے سوال سے انحراف نہیں کیا, میں نے کوئی اور مدعا شامل نہیں کیا اس میں, یہ بار بار اور مدعوں کو شامل کر رہا ہے. تو یہ اس بات کا جواب کیوں نہیں دے رہا؟ شیعہ قوم اس سے کیوں نہیں پوچھتی کہ اللہ یاری تو ہمارا جو ہے نا بڑا مناظر ہے, وہ آپ سے سوال یہ کر رہا ہے کہ جو ہے نا کہ مولا کے فرمان کے اندر لفظ مذمت دکھاؤ, سائل نے لفظ مذمت کہا ہو, وہ شیعہ بننے کے لیے تیار ہے, پوری مسجد سمیت تم دکھا دو, یہ شیعہ قوم اس سے مطالبہ کرے. یہ میرے دعوے کے, یہ میرے بات کا جواب ہی نہیں دے رہا. اور پھر دوسری بات میں نے یہ بات کہی اسی کے ضمن میں کہ میں نے کہا کہ جو حق کو چھپائے وہ مومن ہے یا منافق, اس نے ابھی تک جواب نہیں دیا, حالانکہ قرآن کے اندر واضح کئی کثیر مقامات پر ہے کہ جو ہے نا جو حق کو چھپانے والے ہیں وہ منافق ہیں, اور ان کا ٹھکانہ جہنم کا سب سے نچلا طبقہ ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. میں اپنی بات پہ قائم بیٹھا ہوں, اور اللہ یاری جو ہے نا ادھر ادھر گھما کے بجائے الاختصاص کی عبارت دکھائیں, یہ دوسری جگہ سے انحراف کر رہے ہیں. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں میرا مناظرہ اسی پہ سب پہ کروں گا, ٹھیک ہے نا, لیکن پہلے جو بات ہے اس عبارت کے اوپر بات کرے, مجھے یہ جو ہے نا یہ مطمئن کرے, اس کے بعد ہم سورہ حجرات کی آیات پر آ رہے ہیں, بحث کریں گے تمام تفسیروں پر, انشاءاللہ ایمان شیخین ثابت ہوگا, اور اس کی بھی میں منافقت ثابت کروں گا کتب شیعہ سے اور تاریخ شیعہ سے اور نہج البلاغہ سے, مولا کے فرمان سے, اور فرمان میرے آقا میرے سید امام جعفر صادق علیہ السلام سے میں شخص کی بھی منافقت ثابت کروں گا. میرے سوال کا جواب دے. 1 منٹ زیادہ لے لیں, 1 جی منٹ آ زیادہ جائے. لے لیں. میں نے بیچ میں بولا تھا بالکل میں بیٹھا ہوں, نہیں میں نے کہیں نہیں جانا, پروگرام میں جانا تھا میں نے کینسل کر دیا. 1 منٹ زیادہ لے لو شیخ صاحب, 1 منٹ زیادہ لے لو, میں نے بیچ میں بولا تھا. نہیں آپ بات کریں, میں نہیں لیتا, ہم سوغات اہل بیت کے در سے لیتے ہیں, چلیں ٹھیک ہے, اور کہیں سے نہیں. چلیں میرے محترم ناظرین, بسم اللہ الرحمن الرحیم. موضوع مناظرت تھا, ابو بکر مسلمان تھے, عمر مسلمان تھے یا نہیں تھے, یہ میں قرآن اسی اور پہ بیٹھا شیعہ ہوں. تو تفسیر سے ثابت کریں گے. یہ نہ قرآن سے استدلال کر رہے ہیں نہ شیعہ حدیث سے تفسیر ثابت کر رہے ہیں. ایک سوال کو بار بار دہرا رہے ہیں جس کا ہم نے 5-6 دفعہ پہلے جواب دے چکے ہیں, تو اس کو مزید دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی کیوں نہیں دے رہے؟ ابھی کیوں جواب دے چکے ہیں نا, جواب دے چکے ہیں بھائی, جواب ابھی میرے پاس دلائل بہت زیادہ ہیں ان کے عدم اسلام پر, تو میں مزید میں نے دلائل مومن پیش اور کرتا ہوں. منافق کی بات کی, آپ نے وہ حق کو چھپانے والے کی اس کا جواب نہیں دیا. میں نے اس کا بھی جواب دے دیا. میری باری میں نہ بولے نا مولا شیخ کا صاحب, فرمان میری کے باری اندر میں لفظ نہ بولے مذمت دکھا دیں. اللہ یاری صاحب میری باری میں نہ بولا کرے شیخ صاحب, میں قبول کروں گا. میری باری میں نہ بولے, پچھلے بھی آپ نے 9 منٹ لے لیے بھائی. ٹھیک, اچھا شیخ صاحب, ٹھیک ہے. تو عرض یہ ہے اس کے آپ کے سوالات کے جواب دے چکے ہیں ہم. جو حق کو چھپاتا ہے بھائی صاحب, اس طرح نہیں ہے, تو بہت دفعہ ہوتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم آغاز بعثت میں حق کو چھپاتے تھے, اپنی نبوت کا اظہار نہیں کرتے. سب مسلمانوں کو کیا کہا یہ جملہ دوبارہ میرے آواز تھوڑی سمجھ نہیں آئی, دوبارہ اس کو ریپیٹ کریں. بات سن لینا. یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین, صحیح بخاری, چاپ دار احیاء تراث العربی, سنہ 2001 میں یہ کتاب چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ کریں, یہ صفحہ حدیث نمبر 4625, حدیث نمبر صفحہ نمبر 818. یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کا ماحول بتا رہے ہیں. فرمایا کہ انہو لیجاؤ برجال من امتی فیؤخذ بہم ذات الشمال. میرے امت کے کچھ مردوں کو لایا جائے گا اور ان کو جہنم کی طرف لے کے جایا جائے گا. اچھا, لے کے جایا جائے گا, معاف کیجیے. ہاں جی, کیمرہ کیوں آف ہو گیا؟ عبارت غلط پیش کر رہے ہو. لے کے جایا جائے گا, یہ اچھا. فاقول یا رب اصحابی, تو میں کہوں گا کہ یا رب یہ میرے صحابہ ہیں.
میرے صحابہ. فیقال انک لا تدری ما احدثوا بعدک. مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا بدعتیں داخل کی ہیں. فیقال، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان هؤلاء لم يزالوا مرتدین علی اعقابهم منذ فارقتهم. یہ اس وقت سے جب آپ کی وفات ہوئی ہے، یہ اسی لمحے یہ مرتد ہو گئے تھے. شیخ صاحب جی یہ جی بولے صحابہ جو مرتد ہوئے ہیں، سوال آپ سے یہ ہے، مرتد ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے ساتھ ہی مرتد ہوئے نا. میں نے ابھی آپ کو احادیث دکھا دی کہ یہ لوگ انہوں نے آگ لگانے کی دھمکی دی ہے نا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، خلافت اپنی بتا دیا. اور وہ موضوع یہ کا ہی آپ بات مجھے کا حصہ ہے. بتائیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے ساتھ ہی جو صحابہ مرتد ہو گئے، ان کا وجہ ارتداد بت پرستی نہیں ہے، کسی نبوت کا ادعا نہیں ہے. ان کا وجہ ارتداد کیا ہے کہ انہوں نے دین میں بدعت داخل کیا. دین میں بدعت داخل کرنے کی وجہ سے وہ مرتد ہو گئے. اور یہ کب انہوں نے بدعت داخل کی ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بالکل ساتھ ہی، بالکل ساتھ. تو آپ مجھے بتائیں، یہ سوائے ابو بکر کے خلافت کے کیا چیز ہے بس کہ بس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے ساتھ ہی صحابہ مرتد ہو گئے؟ ٹھیک ہے نا. وجہ ارتداد کیا ہے؟ دین میں بدعت داخل کرنا. ہمیں بخوبی پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا، جانشین. عمر کو بھی نہیں بنایا. انہوں نے اپنی حکومت بنا دی. اس حکومت کے خاطر انہوں نے کہا کہ ہم فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کو آگ لگائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو آپ مجھے بتائیں، یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بتایا ہے اس حدیث میں بخاری میں کہ میرے وفات کے ساتھ ہی میرے صحابہ مرتد ہو جائیں گے، میں کہوں گا یا اللہ یہ تو میرے صحابہ ہیں. اللہ کہے گا انہوں نے دین میں بدعتیں داخل کی ہیں. اللہ فرمائے گا کہ یہ آپ کے وفات کے ساتھ ہی مرتد ہو گئے تھے جی. اسی وقت جب چونکہ آپ کی وفات ہو گئی، آپ کی یہ ان کی ارتداد ہوئی ہے. تو آپ مجھے بتائیں، یہ سوائے ابو بکر کی خلافت کے کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ابو بکر کی خلافت کی خود عمر صاحب کی کہ روایات موجود ہے کہ اس نے اللہ آپ کا بھلا کرے کہ اس کا بیعت فلتا تھا، اس کا بیعت فلتا تھا. میں آپ کو دکھاؤں ابو بکر کے بیعت کے فلتا ہونے کی، آپ کے اپنے کتاب بخاری میں موجود ہے. بلکہ میں اس سے پہلے یہ مسلم کی حدیث دکھاؤں، میرے پاس 1 منٹ موجود ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے، پھر مسلم کی حدیث بھی دکھاؤں گا. یہ بخاری میں ملاحظہ کریں، یہ حدیث نمبر ہے صفحہ نمبر 1275 ہے، حدیث نمبر 7218 7218. عمر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا. ان استخلف فقد استخلف من هو خیر منی ابو بکر وان اترک فقد ترک من هو خیر منی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عمر نے مرتے وقت اعتراف کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا. ٹھیک ہے نا. اور اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ بخاری کی حدیث ہے 6830 ہے. یہاں پر عمر صاحب کا خطبہ ہے، لا يغترن امرأ ان يقول انما كانت بيعة ابي بكر فلتة وتمت الا وانها قد كانت كذلك ولكن الله وقى شرها. یہ عمر کا اپنا خطبہ ہے کہ ابو بکر کا بیعت فلتا تھا، ایک بہت بڑی غلطی تھی. اس کا شر متوقع تھا، جنگ نہیں ہوا بھائی اس کی خلافت پر. تو اب میں نے ثابت کر دی نا میرے محترم ناظرین کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد کے ساتھ ہی دین میں بدعت داخل کیا گیا ہے، اور وہ وجہ ارتداد صحابہ ہے. اب ان سے میں نے سوال کیا، میں نے دکھا بھی دیا کہ ابو بکر کی بیعت جو ہے وہ بدعت ابو بکر کی بیعت ہے. اب ہمیں بتائیں کہ ابو بکر کی بیعت اگر وہ نہیں ہے تو کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے نا، جس کی وجہ سے آپ صحابہ کا ٹائم مرتد ہو گئے. ختم. جی میرا ٹائم ختم ہے. آپ کا ٹائم آپ ختم. بسم اللہ کریں، شیخ صاحب بسم اللہ کرو. اس قلم کو پکڑو. اللہ یاری صاحب نے پھر وہی اپنا دوہرا معیار اختیار کیا. بجائے مجھے اس بات کا مولا کا فرمان کا جواب دیتا، لیکن میرا مدعا وہی رہے گا. میں صرف ایک بات اسی کے ضمن میں بات کر رہا ہوں، بقول ان کے کہ سارے صحابہ معاذ اللہ استغفر اللہ جو ہے نا سارے صحابہ مرتد ہو گئے، استغفر اللہ العظیم، حضور کی وفات کے ساتھ انہوں نے. لیکن میرا دعویٰ یاد رکھیں، تمام شیعہ بھی اور سن رہے ہیں، سنی بھی دیکھ رہے ہیں، میں نے کہا ہے کہ مولا کے فرمان کے اندر جو ہے نا تم مجھے وہ دکھا دو کہ جو ہے نا یہ کس کی مذمت میں نازل ہوئی. یہ حضرت صاحب نہیں دکھا رہے، لیکن آپ خاموش رہیں، دانت نہ نکالیں. میں اسی بیعت کے اوپر آ رہا ہوں صرف 1 منٹ کے لیے، ورنہ میرا موضوع نہیں ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کہا ہے کہ جو ہے نا جو حق کو چھپائے اس کو مومن کہتے ہیں یا منافق کہتے ہیں. تو انہوں نے یہ خاموش بن گئے، یہ اتنا جواب بھی نہ دے سکتے. یہ آپ کے عالمی ورلڈ اسلامک اسکالر شیعہ یہیں پنچر ہو گیا اور جواب نہ دے سکا.
جہاں قرآن جگہ جگہ پہ کہہ رہا ہے کہ حق کو چھپانے والے منافق ہیں۔ اچھا اب رہی بات، میرا یہ مدعا ہے، دعویٰ ہے، صرف میں یہاں پر ایک بات کر رہا ہوں، اللہ یاری کو جو انہوں نے یہ بات کی، یہ کوشش کر رہے ہیں بار بار، کیونکہ یہ شیعہ حضرات منطق پڑھتے ہیں نا، تو منطق ہم نے بھی پڑھی ہے کہ یہ عقل سے کھیلتے کہ کہیں نہ کہیں جواب تو ہم سے بن نہیں پا رہا، تو کہیں موضوع کو دوسری گلی میں گھسیڑیں تاکہ تھوڑا سا نکلنے کا رستہ مل جائے۔ اب ان کے پاس کوئی رستہ بچا نہیں ہے، اب یہ یہاں آ گئے اسی بات کے اوپر۔ میں نے کہا ہے کہ آپ جس پر بھی بیعت کے اوپر بات کریں گے، اس بات کا تعلق بیعت پر ہے، بات موضوع ہمارا یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کے ایمان پر بات کریں گے تفسیر شیعہ کی روشنی میں سورہ حجرات پہ، اور یہ پھر میں نے 2 سوال کے جواب بھی نہیں دے رہے سورہ حجرات، یہ پہلے 2 سوال کے جواب دے تو میں سورہ حجرات پہ جاؤں، لیکن بقول اس کے انہوں نے کہا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد سارے صحابہ مرتد ہو گئے، سارے تو نہیں، یہ سارے نہیں۔ اپنی تفاسیر سے دکھائیں گے اور مولا کا فرمان بھی دکھائیں گے، یہ اپنا ان کا استدلال ہے، اور میں 12 اماموں میں سے سارے اماموں کو مانتا ہوں، پر حق مانتا ہوں، اور ان کے در کا غلام ہوں، ان کا نوکر ہوں، ٹھیک ہے نا؟ یہ کسی بھی ایک امام کی تفسیر دکھا دیں گے کہ کوئی بھی صحابہ جو ہے نا حضور کی وفات کے ساتھ مرتد ہو گئے، ورنہ اس کا اگر اپنا استدلال یہ نہ دکھا سکے تو پھر جو ہے نا یہ آپ سے قوم سے معافی مانگیں گے، یہ میرا مدعا ہو گیا، اور یہ شیعہ حضرات اس بات پہ قائم رہیں گے۔ اچھا باقی رہی ارتداء، انہوں نے کہا کہ خلافت، میں صرف رک کر ایک حوالہ پیش کر رہا ہوں، یہ تمام تر شیعہ دیکھ لیں، یہ بکلاٹ کا شکار تو حضرت صاحب پہلے ہو گئے۔ یہ کتاب ہے ناظرین، دیکھیں نہج البلاغہ، امامیہ کتب خانہ، مغل حویلی، یہ لاہور کی چھپی ہوئی ہے۔ اچھا یہ ہمارا کتب خانہ نہیں ہے، یہ شیعہ کا کتب خانہ ہے۔ اب اس کو شرح کس نے لکھی ہے؟ جناب ان کے حجت الاسلام علامہ مفتی ناصر حسین جعفری، جن کو مدث اللہ علی موالی سب کچھ کہتے ہیں، یہ دیکھو حضرت صاحب کی تصویر بھی ہے، اور ہم حق والے ہیں، چھپانا منافقوں کا کام ہے جو ہم حوالہ پیش کر رہے ہیں۔ اچھا جی، مولا کائنات علی المرتضیٰ کا فرمان سنو، سارے سنو، شیعہ بھی سنو، سنی بھی سنو، میرے مولا کا فرمان کیا ہے؟ وَمِن کتاب اللہ علیہ السلام، یہ میرے مولا کا فرمان ہے، یہ میرے مولا کا خطبہ ہے، یہ میرے مولا کا خطبہ ہے، جو حضرت صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے خلافت پہ قبضہ کیا اور بیعت پہ قبضہ کر لیا، اس پہ خلافت پہ قبضہ کر کے مرتد ہو گئے، استغفر اللہ العظیم۔ اب میں عبارت پڑھ رہا ہوں، میرے کو 1 منٹ دے دیجیے گا، میں تاکہ ترجمہ بھی کر سکوں۔ میرے آقا مولا کائنات علی المرتضیٰ کیا ایک خط لکھ رہے ہیں، یہ میرے مولا کا فرمان ہے، وَمِن کتاب اللہ علیہ السلام، یہ مکتوب نمبر 6 ہے، اس کے اندر لکھا جا رہا ہے کہ اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے 643، تمام شیعہ دیکھ سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا یہ کتاب سند ہے پہلے پڑھو۔ الہ معاویہ تھا، مجھے خطبہ پورا کرنے دیں، میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں۔ وَمِن کتاب اللہ علیہ السلام الہ معاویہ تھا، اور یہ خط ہے میرے آقا مولا کائنات علی المرتضیٰ کا معاویہ بن سفیان کی طرف، کہتے ہیں کہ انہو یعنی القوم الذین بایعوا ابا بکر و عمر و عثمان فلم یکن لشاہد، عبارت سارے شیعہ سنیں، ان یختارا ولا للغائب ان یردہ وانما الشورى للمہاجرین والانصار فإن اجتمعوا على رجل وسموه اماما کان ذالک للہ ردن فإن خرج من امرهم خارج بطعن او بدعت رده الى ما خرج منه۔ اب وہ کیا فرماتے ہیں کہ میرے آقا مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کہتے ہیں کہ لوگوں یہ خط ابو سفیان کی طرف ہے، یا حضرت معاویہ بن ابو سفیان کی طرف ہے، وہ کہتے ہیں جن لوگوں نے ابو بکر و عمر عثمان کی بیعت کی تھی انہوں نے میرے ہاتھ پر اسی اصول کے مطابق بیعت کی۔ ترجمہ کر رہا ہوں، جس اصول پر وہ ان کی بیعت کر چکے تھے اور اس کی بنا پر جو حاضر ہیں او شیخ اس پر صاحب نظر ختم ہے نا؟ ثانی کا حق نہیں۔ 1 منٹ ایک بار خطبہ مکمل کرنے دیں، خطبہ مکمل کر رہا ہوں۔ ان پر نظر ثانی کا حق نہیں جو حاضر ہیں،
اور جو پر وقت موجود نہ ہو اسے رد کرنے کا اختیار نہیں، اور شورا کا حق صرف مہاجرین و انصار کو ہے، وہ اگر کسی پر ایکا کر لیں اسے خلیفہ سمجھ لیں، یہ میرے مولا کا فرمان ہے، تو اسی میں اللہ کی رضا اور خوشنودی سمجھی جائے۔ آپ مجھے شیعہ یہ بتایا حسن اللہ یاری صاحب، حضرت اگر وہ صحابہ مرتد معاذ اللہ، کیا کافروں کا طریقہ میرے مولا اپنا سکتے ہیں؟ یہ مجھے جواب دیں گے، ورنہ میرے مولا کی ذات پہ تہمت لگانے پر 1000 بار لانا۔ تو یہ میرے مولا کا خطبہ ہے، میں نے حوالہ دے دیا۔ اگر وہ مرتد ہے تو حضرت علی کی بیعت کو کہاں رکھو گے، اصول کو کہاں رکھو گے؟ پھر آگے جملہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں اللہ کی رضا ہے، کہ اللہ یاری بتائیں کہ قرآن میں دکھا دیں، مصطفیٰ کے فرمان میں دکھا دیں، مولا کے فرمان میں دکھا دیں کہ کیا کافر کے لیے بھی اللہ کی رضا ہے، منافق کے لیے بھی اللہ کا رضا ہے؟ اللہ کی رضا تو مومنوں کے لیے ہے، رضی اللہ عنہم ورضوان۔ آؤ، میں نے اس بات کا جواب دیا ہے، لیکن میرے 2 اصول وہ ہیں، اس پر اللہ یاری جواب دے۔ آپ اچھا 7.5 منٹ فیصلہ میرے مولا کا ہے، 7.5 کسی کا منٹ فیصلہ نہیں ہے۔ 7.5 منٹ میں رہے، ٹھیک ہے، جی بالکل ہے، بالکل ہے۔ تھینک یو سر۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے نہج البلاغہ کا ایک لیٹر پڑھا ہے بھائی، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، آپ سن لیں نہج البلاغہ کے سارے احادیث سن لیں پلیز پلیز، خاموش۔ نہج البلاغہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس میں سب احادیث یا احادیث نہیں ہے، وہ نہج البلاغہ کا مصنف وہاں سے بہت سارے احادیث وہ روایت کرتا ہے جو مخالفین کے کتب سے ہے۔ یہ پھر فریز ہو گیا، سلو موشن ہو گیا جی۔ یہ کتاب اس ایسی روایت کو جو یہ کہہ رہے ہیں نہج البلاغہ سے پہلے، نہج البلاغہ کے جو مصنف ہے یہ 5ویں صدی کا عالم ہے، 5ویں صدی، 4تھی صدی 5ویں صدی کا عالم ہے۔ ان سے بہت پہلے ابن قتیبہ الدینوری نے اپنے کتاب الامامہ والسیاسہ میں نقل کی ہے۔ یہ ابن قتیبہ الدینوری کے کتاب الامامہ والسیاسہ جزء اول چاپ دار الاضواء ہے۔ یہاں پہ کتاب علی الی معاویہ مرہ ثانیہ، یہ وہی کتاب ہے، خط صفحہ نمبر 113 میں، یہ جماعت مخالفین کی کتاب ہے، اس میں یہی حدیث وہاں اس نے روایت کیا ابن قتیبہ نے۔ اور وقع صفین میں اس کتاب کو نصر بن مزاحم منقری جو شیعہ ہے، اور یہ نہج البلاغہ سے پہلے ہے، اس نے بھی روایت کی ہے، اس نے بھی مخالفین کے طریق سے روایت کی ہے۔ یہ کتاب وقع صفین لنصر بن مزاحم المنقری، جلد نمبر یہ ایک ہی جلد ہے، سنت 1382 میں، یہ مصر میں حلبی میں چھپی ہوئی ہے۔ اچھا، یہاں پہ ملاحظہ کریں، یہاں پر شعبی سے روایت کرتا ہے، یہ شعبی کون ہے؟ عامر بن شراحیل الشعبی، اس سے روایت کرتا ہے۔ اسی خطبے کو کہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے خط لکھا ہے معاویہ کو، یہی الفاظ جو نہج البلاغہ میں ہیں اس میں لکھا ہے۔ تو یہ کوئی شیعہ حدیث نہیں ہے، میں نے بہت دفعہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ نہج البلاغہ ایسی کتاب نہیں کہ اس کے سب روایات شیعہ روایات ہوں۔ مصنف نے خطبے میں اس کتاب کی شروع میں بیان کیا ہے کہ میں ایک ایسی کتاب جمع کروں گا کہ اس میں جو امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے بہت جو فصیح بلیغ کلام ہے میں ان کو جمع کرتا ہوں۔ اس نے کوئی وعدہ نہیں دیا کہ صرف شیعہ طرق سے روایت کرے گا، اور اس نے کوئی طریق کا ذکر بھی نہیں کیا مصنف نے، کیونکہ وہ محدث نہیں تھے، شریف رضی رحمہ اللہ۔ اچھا، جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین، انہوں نے ایک اور سوال ہم سے کیا کہ جماعت خلفاء کے جو ارتداد ہے، کیا اہل بیت علیہ السلام نے بھی اس کو بیان کیا ہے؟ کسی شیعہ تفسیر سے دکھائیں تو میں ان کو دکھا دیتا ہوں، یہ بہت زیادہ ہے ہماری کتب میں، کہ اہل بیت طاہرین 12 ائمہ علیہ السلام نے خلفائے ثلاثہ کے عدم اسلام کو انہوں نے بیان فرمایا۔ ملاحظہ کریں، یہ سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیہ نمبر 7 سورہ مجادلہ، ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر۔ 3 آدمی آپس میں نجوا سرگوشی نہیں کرتے، اللہ ان کا چوتھا ہوتا ہے۔ 4 آدمی آپس میں نجوا سرگوشی کرتے، 5واں اللہ ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ اس سے کم اللہ ہر جگہ سننے والا ہوتا ہے۔ ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، پھر اللہ ان کو بتا دیتا ہے یوم القیامہ کہ انہوں نے کیا کام کیا ہے۔ ان اللہ بكل شيء علیم، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اب یہ آیا ہے قرآن مجید میں سورہ مجادلہ میں، اس کا شان نزول کیا ہے؟ ملاحظہ کریں، یہ سورہ روضۃ الکافیہ ہے، مرحوم کلینی رحمۃ اللہ علیہ کی جزء 8۔ ملاحظہ کریں، یہاں پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 179 میں، حدیث نمبر 202 ہے۔ اسی آیہ کے ذیل میں ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم، کہ 3 آدمی اگر نجوا کرے آپس میں سرگوشی کوئی منصوبہ بنانا ہے، چوتھا اللہ ہوتا ہے سن لیتا ہے، 4 منصوبہ بنائے 5واں اللہ ہوتا ہے سن لیتا ہے۔ اچھا، قال نزلت هذه الآية في فلان وفلان وأبي عبيد الجراح وعبد الرحمن بن عوف وسالم مولى أبي حذيفة والمغيرة بن شعبہ، یہ آیہ جو نازل ہوئی ہے فلان اور فلان کے متعلق، اور ابو عبیدہ الجراح
اور عبد الرحمن ابن عوف اور سالم مولا ابی حذیفہ اور مغیر ابن شعبہ حیث کتبوا الکتاب بینہم وتعاہدوا وتوافقوا، انہوں نے آپس میں ایک معاہدہ کیا، جیسے انہوں نے انگوٹھی لگائی نا آج، اسی طرح ان کے سلف نے، شیخین نے، ابو عبیدہ جراح نے، سالم مولا حذیفہ، عبد الرحمن انہوں نے آپس میں ایک کتاب لکھا تھا، معاہدہ کیا تھا، اس میں انگوٹھی لگائی تھی انہوں نے، اس میں کیا عہد کیا تھا؟ لئن مضى محمد لا تكون الخلافة في بني ہاشم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے رسول اللہ بھی نہیں بولا تھا، محمد اگر دنیا سے مر جائیں، ان سے جان چھوٹ جائے، تو ہم بنی ہاشم میں امامت نہیں جانے دیں گے، علی علیہ السلام کو امامت نہیں دیں گے، ولا النبوة ابدا، بنی ہاشم امام بھی ہو اور خلیفہ بھی ہو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ فانزل اللہ هذه الآیہ، اللہ تعالیٰ نے یہ آیہ نازل کیا، وہ کون سا آیہ؟ کہ ایک یہی آیا ہے کہ ما یکون من نجوى ثلاثة الا رابعهم، اور اگلا جو آیا ہے وہ یہ ہے، سورہ مبارکہ زخرف میں ہے، ام ابرموا امرا فانا مبرمون، انہوں نے کوئی منصوبہ بنایا بہت زبردست، کہ کوئی بہت محکم منصوبہ بنایا، ہم ان سے بہتر منصوبے بنائیں گے، ام یحسبون انا لا نسمع سرهم، کیا یہ صحابہ کرام جو اس طرح منصوبے بناتے ہیں کہ ہم حکومت پہ قبضہ کریں گے، آپس میں عہد کرتے ہیں، کتاب لکھتے ہیں، یعنی معاہدہ نامہ لکھتے ہیں، اس پہ انگوٹھی لگاتے ہیں، تو ہم ان کے حالات کو نہیں جانتے، ان کے سر و نجوا کو نہیں جانتے، لا نسمع سرهم بلا ورسولنا لديهم يكتبون، ہمارے وہاں پہ فرشتے ہوتے ہیں، ان کے سارے اعمال لکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے جو کہا تھا نا کہ صحابہ، آپ کوئی حدیث دکھائیں شیعہ کہ اہل بیت علیہ السلام نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے ساتھ ہی صحابہ مرتد ہو گئے، تو جی بالکل یہ شیعہ تفسیر ہے، اہل بیت علیہ السلام کی تفسیر ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی تفسیر ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس طرح کی روایات ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ قادری صاحب کو جزائے خیر دے، سلامتی دے، اب یہ ڈسکنیکٹ ہو گئے، تو الحمدللہ پھر تیاری کریں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، تاکہ ان کے ساتھ گفتگو ہو۔ ابھی جو ہے ہمارا جو موضوع گفتگو تھا شیخین کا اسلام یا عدم اسلام، میں سمجھتا ہوں کہ میرے جو دلائل تھے اس میں کافی واضح تھے، ہم نے اپنا موضوع ثابت کر چکا ہے، اور یہ بالکل کہ شیخین مسلمان تھے، انہوں نے کہا تھا کہ قرآن سے اور شیعہ حدیث سے ثابت کریں گے، شیعہ تفسیر سے ثابت کریں گے، انہوں نے کوئی استدلال ہی نہیں کیا جی، وہ آ گئے قادری صاحب واپس آ گئے، قادری صاحب انگوٹھی اب لگایا ہوگا انہوں نے، اب انگوٹھی چیک کریں گے بھائی، انہوں نے جو سند دی ہے اس میں انگوٹھی کیوں نہیں لگائی صحیح طریقے سے، ٹھیک ہے نا، انگوٹھی بھی ایسے لکڑی لگا دی ہے، دیکھیں، نہیں ہم نے انگوٹھی السلام منگوٹھی نہیں لگائی علیکم، ہے بھائی۔ انگوٹھی لکڑی لگا وعلیکم دی ہے، السلام، انگوٹھی وانگوٹھی دستخط ہم بھی نے نہیں نقلی پہنی کیا بھائی۔ ہے، دستخط بھی اس کی نقلی ہے، انگوٹھی بھی نقلی ہے، نہیں نہیں، انگوٹھی میں دکھاؤ نے نا، پہنی بھی نہیں ہے، ہم جھوٹ نہیں بولتے، مولا والے اور جھوٹ سند نہیں پہ جو آپ بولتے۔ نے انگوٹھی لگائی تھی نا وہ دکھایا تھا آپ نے، وہ غلط لگایا نا، نہیں نہیں، پہلے اس جو آپ نے یہ مولا کا فرمان پیش کیا ہے اس پہ بات کریں، ابھی ہماری بات چالی ہے، آپ نے کہا ہے کہ یہ محدث نہیں ہے، اور میں آپ کا اسی شیخ پر صاحب پہلے بات ابھی کر جو رہا میں ہوں۔ نے آپ سے میں نے 7.5 منٹ لیے تھے نا، اس میں اور نے بھی 5 منٹ میں میں اس میں مولا کے گفتگو کی تھی، فرمان اور بھی پیش کر رہا ہوں، کس کس کو نہیں جھٹلاؤ نہیں گے؟ چھوڑو، شافی فی الامامہ بھی پیش کر رہا ہوں، شیخ صاحب رجال کشی بھی پیش کر رہا ہوں۔ شیخ صاحب بات سنیں، ہاں جی، ابھی آپ ادھر تشریف آپ ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے، تو میں نے 5 منٹ وقت لیا تھا، میرے پاس 7.5 منٹ تھے، میں نے 5 منٹ میں بات کی تھی، وہ میرے جملے آپ نے اچھا سنے تھے یا 7 منٹ، اب ٹھیک ہے 2 منٹ اور لے لیں، نہیں 2 منٹ نہیں اور لے لیں، نہیں، عرض یہ آپ نے نہیں سنے نا، اب میں 2 منٹ، سمجھتا آپ ہوں 5 منٹ شیخ اور لے صاحب، لیں۔ دیکھیں شیخ صاحب، ابھی جی جی ہمارے پاس کوئی جی بولیں۔ ماڈریٹر نہیں ہے، کیونکہ طارق اعوان صاحب جو ہیں آج ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے، اور نہیں ہمارے نہیں نہیں، یہ پاس بہانے نہ کریں، ہم اب سن لینا، بات تو سنو نا، مانے، ہاں شیخ صاحب سن لو بولیں پلیز، بولیں بولیں، دیکھیں میں جی اسی بولو۔ وقت تمام ناظرین سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگ ایسے باصلاحیت آدمی ہیں، آپ میں کوئی جو یہاں پہ ماڈریٹر ہونے کے فرائض انجام دینا چاہتا ہے رضاکارانہ طور پر، چاہے وہ پاکستان کا آدمی ہو، چاہے وہ ہندوستان میں رہتا ہو یا کسی دوسرے ملک میں رہتا ہو، تو بلا شک آپ رجوع کریں پلیز ہمارے آپریٹر بھائی سے، اور کہہ دیں کہ آپ یہاں پر ماڈریٹر کے ذمہ داری انجام دینا چاہتے ہیں، تاکہ ہمارے جو مکالمات ہیں، مناظرات ہیں، وہ زیادہ بہتر طریقے سے، احسن طریقے سے انجام پا سکے۔ اور شیخ صاحب اگر کوئی مثلا کوئی سوال کرتے ہیں یا اس کے سوال کا ہم نے جواب دے دیا ہے، یا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سوال کا جواب نہیں دیا، تو ماڈریٹر اس میں مداخلت کر سکتا ہے، ماڈریٹر اس میں واسطہ بن سکتا ہے، تو وہ ایک موضوع پہ اس جو مناظرے کا نہج ہے وہ ایک فلوئنسی کے ساتھ ایک موضوع پہ قائم رہے۔ تو آج میرا آپ سے گفتگو عرض یہ ہے شیخ صاحب، قادری صاحب، کیونکہ آج ماڈریٹر بھی نہیں ہے اور لوگوں نے آپ کی باتیں سنی، میری بھی باتیں سنی ہیں، تو اب انتظار کریں کہ کوئی ماڈریٹر اگلے نشستوں میں مل جائے، تو پھر ہم گفتگو اپنا جاری رکھتے ہیں۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، میں نے اپنا موضوع کہ ابو بکر اسلام کیا مسلمان تھے نہیں تھے، میں نے بہت واضح طریقے سے آپ کی اپنی کتابوں سے میں نے ثابت کر دیا، آپ اس کا جواب نہیں دے سکے، ٹھیک ہے نا؟
آپ میں اس کا جواب دے رہے کے لیے آیا. سنیں میری بات, آپ نے بات کر لی, دے دیتے اب نا, میری بات 5 سنیں, منٹ 5 منٹ وقت بات لے لیتے, سنیں, آپ جواب دے بات دیتے, سنیں, آپ بالکل بات جواب نہیں سنیں. دے سکے. دیکھیں بات سنیں, اب میری بات سنیں. آپ نے جی بات سر. کی, میں خاموش بیٹھا رہا. نیٹ ڈسکنیکٹ کیا گیا ہے, ہوا نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے, میرے پاس کس نے فل آپ کو نیٹ ہے. ڈسکنیکٹ کیا؟ میں نے تین وائی فائی یہ وہ جو ہے نا کنیکٹ دیوبندیوں کیے نے ہوئے کیا ہیں. ہوگا آپ کو, دیوبندی آپ کے نہیں بڑے نہیں خلاف. نہیں نہیں, کیوں خلاف ہوں گے, دیوبندی آپ سے کیوں حسادت خلاف کرتا ہوگا؟ ہے نا. آپ کو وہ ڈسکنیکٹ کس نے کیا دیکھیں, پھر سے؟ یہ آپ کی غلط فہمی وہ ہے, آپ یہ کے آپ کی غلط دیوبندی فہمی ہے. والوں نے کیا ہوگا. دیکھیں, ہاں. ہماری ذات ایسی نہیں, ہم اچھا ایک جس کے بات ساتھ بتائیں محبت شیخ صاحب, کرتے ہیں اللہ اور اس آپ کے نے جو رسول کے سند لیے. دکھائی نا اس میں جی دستخط بولیں. بھی کیا, غلط دستخط کیا اور انگوٹھا بھی صحیح نہیں لگایا, اس کی وجہ کیا ہے؟ نہیں اس دیکھیں بات سنیں, آپ فضول باتوں کی طرف نہ جائیں. بات پہلے کہہ رہے سنیں, تھے کہ ہمارے وہ کو لاکھوں لوگ اسٹیمپ دیکھ نہیں رہے ہے, ہیں. پھر اسٹیمپ مل گیا, پھر بھی انگوٹھا غلط ہمیں کیا آپ نے. میں منگوایا نا, میں کہیں سے اٹھوایا آ گیا, اس پہ کون تو سا کیوں مسئلہ ہے؟ صحیح, کیوں سنیں, صحیح اب کیوں میری نہیں بات کیا ہے بھائی؟ سنیں. آپ نے کہا ہے, آپ نے بات سنیں, آپ نے بولا ہے شرائط طے ہوئی ہیں, میرے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ کے بھی دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں بات یہ ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں اس کے اوپر دلیل پر قائم رہا. آپ انحراف کر رہے ہیں, میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, جو باتیں آپ کی ان کے متعلق ہیں, جو ان کا عدم اسلام پر متعلق ہیں, گھر دروازہ توڑنا, کچھ بات باغ فتق کے, میں ہر چیز پہ موضوع ایک موضوع کرنے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے نا, اور باقاعدہ کمپلیٹ, ایسا نہیں ہے کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے. سنیں پہلے میری بات سننے, کمپلیٹ ہونے دیں. مسئلہ یہ ہے کہ میں نے ابھی جو بات چل رہی تھی, آپ نے میری باتوں کا جواب نہیں دیا. آپ انحراف کرنے کی بہت کوشش کی, ویسے منطقی شیعہ ہوتے تو ہیں, یہ بات تو آپ کو بھی تسلیم کرنا پڑے گی. لیکن ہم نے بھی مدرسے میں منطق فلسفہ پڑھا ہی ہے, لیکن جتنا تم نے پڑھا ہے اتنا نہیں پڑھا. لیکن یہ کہ آپ کو سمجھتے ضرور ہیں, آپ عقل سے بہت کھیلتے ہیں. ہم آپ کی عزت کرتے ہیں, آپ ہمیں جو ہے نا بلایا ہے, عزت دے رہے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں آسان انداز میں, لوگ بھی خوشی سے. الحمدللہ ہماری گفتگو میں ابھی کوئی ایسی غلط زبان استعمال نہیں ہوئی, غیر بہت اخلاقی مہربانی بات نہیں آپ کی. ہوگی. آپ جہاں تک بات ہے نا, تو یہ مانیٹر کی, آپ اس کا تعلق چھوڑیں. اب ہم فیس ٹو فیس بیٹھے ہیں, آپ کے پاس بھی دلائل ہیں, میرے پاس بھی دلائل ہیں. میں نے نہج البلاغہ سے عبارت پیش کی, آپ نے میں تک گیا ہوں نا اس کو بھائی. کہا ہے کہ کے بات سنیں, شیخ پلیز میری صاحب, بات شیخ سنیں. صاحب بات سنیں, میں نہیں کہتا میں آپ سے گفتگو نہیں کرتا, ہم مستقبل میں ہاں, جاری رکھیں گے انشاءاللہ. آپ ابھی مستقبل جوان ہیں. میں نہیں, آج کیوں ہاں, نہیں. دیکھیں, بعض اوقات آج ہمارے بہت پاس بھی گفتگو کی ٹائم نا, نہیں. 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے تقریباً دیکھیں, بات کی ہے نا آج اب آپ سے. گفتگو کی ہے, موضوع تو کمپلیٹ کیا ہوا تھا, اس پہ سگنیچر کیا ہوئے تھے, جو طے ہوا تھا لائف, لوگوں نے دیکھا کہ مناظرہ طے ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں انہوں نے دیکھا شیخ ہے کہ صاحب, بھئی جب تک موضوع کمپلیٹ نہیں شیخ ہوگا, صاحب, آپ جب کا تک علم موضوع اتنا زیادہ کمپلیٹ ہے, نہیں ہوگا. آپ کا علم اتنا زیادہ کہ نہیں سب نہیں, حیران رہ دیکھیں, گئے. میں اللہ نہ, استغفر اللہ العظیم, استغفر اللہ العظیم, اور ہم میں ابھی نے, طالب آپ علم کہتے ہیں. ہیں نا ہم مجھ نے پہ الزام یہ لگاتے ہیں کہ جو میں نے کچھ اللہ نے عقل دیا کے ہے. ساتھ, دیکھیں, آپ کے عقل کے ساتھ کھیلا ہے, آپ نے جو نہیں الزام لگایا, تو لوگوں کا نہیں, سوال یہ آ رہا ہے کہ الزام نہیں آپ ہے, کے عقل کے الزام ساتھ نہیں کیا ہے. کھیلا ہے, فٹ بال کھیلا دیکھیں, ہے, کرکٹ کھیلا ہے, ہاکی بات کھیلا ہے, سنیں آپ کے عقل کے آپ, ساتھ کیا میں کھو دیکھیں, سکے کھیل بات کھیلا ہوتی ہے. ہے نا, دیکھیں اللہ یاری سے, آپ بات سنیں نا, بات سنیں, لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں, ہنسی مذاق میں بات نہ کریں. دیکھیں, وہاں دن ہے, یہاں رات ہے, صاحب ذرا لوگ جاگ رہے ہیں یہاں بہت سارے, کافی تعداد میں. ٹھیک ہے, اب مسئلہ یہ ہے کہ جس موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے, آپ اس موضوع پر میں قائم اپنا, رہیں. اگر شیخ میں صاحب, آپ کے میں نے دلائل کا اپنا, جواب میں نہ دے موضوع سکا, ہے بات اسلام سنیں پلیز, شیخین, بات تو سننے میں دیں نے مجھے, بات اپنا کمپلیٹ. ہدف ثابت آپ کر نے دیا, کیا آپ ہے, جواب نہیں دے سکے. آپ نے آپ نے میرا جواب دیا ہے مولا کی بالکل, روایت کے اوپر. نہیں, بالکل 4-5 میں دفعہ نے آپ سے جواب دیا کہا ہے. ہے کہ حق کو چھپانے والا نہیں, حق کو چھپانے والا مومن ہے منافق, آپ نے نہیں دیا. میں نے کئی میں نے دفعہ آپ سے جواب دیا ہے. ناج البلاغہ سے, سنیں, ناج البلاغہ سے میں نے اپنے مولا کائنات علیہ السلام کا فرمان پڑھا ہے. آپ نے کہا ہے کہ نہیں, یہ جو محدث یہ ہے, مجھے بتائیں اگر آپ کے نزدیک یہ محدث نہیں ہے تو مناظرہ موضوع کے اندر شرائط میں یہ بھی طے تھا کہ آپ پھر اس پر یہ حجت بھی قائم کریں گے, اور یہ بھائی یہ آپ کے لیے, شیعہ کے لیے, جب یہ محدث نہیں ہے تو اس کی بات قابل اعتبار بھی نہیں ہے. تو لہٰذا آج نہج ہم ہمیشہ البلاغہ یہ کا کہتے ہیں اعلان کہ کریں کہ یہ نہج محدث البلاغہ نہیں ہے. بذات سنیں خود ایک سنیں معتبر کتاب پلیز, نہیں ہے. وہ تو حاشیہ بھی لکھا ہوا ہے, جعفر صاحب نے پوری تفصیل لکھی ہے, کتابوں کے حوالے دیے ہیں, وہ اس کو بیچارے کو محدث کیا آتا کی ہے. ساری. نہیں نہیں نہیں, بات سنیں نا, دیکھیں میں آپ کی ہی کتب سے بات کر رہا ہوں, آپ پھر بھی انحراف ہو رہے ہیں. دیکھیں, مولا کا خطبہ میں نے شامل کیا, ایک نہیں بہت سارے خطبے ہیں میں جو یہاں سے پیش کر رہا ہوں ابھی آپ کو. شیخ ابھی تو صاحب, ایک کیا ہے, آپ شیخ کی اتنی صاحب, ہو گئی. شیخ صاحب, شیخ صاحب, دیکھیں, آپ, ہاں, آپ کے ساتھ ابھی 2 گھنٹے سے زیادہ گفتگو ہو چکا ہے. آپ دیکھیں اپنے, 2 گھنٹے آپ ہو کا جو 5 گھنٹے ہو, موضوع ہے, جو دیکھیں شیخ صاحب,
آپ جس ہاں ہدف کے لیے آئے تھے آپ نے اس پہ استدلال کی یا نہ کی؟ جو سوال آپ نے کیا میں نے اس کا جواب دیا یا نہیں نہیں دیا؟ میں نے میں نے دیکھیں جو شیخ آپ صاحب نے اجازت دے بات کرنے کی. آپ یہاں ہم، پہ آئے، میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، یہاں 2 گھنٹے سے زیادہ آپ سے بات ہم، ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ جس موضوع پہ ہم نے طے کیا تھا اس پہ کیا میں نے اس موضوع کے لیے کہ اس بات کے لیے میں نے دلائل پیش کیے ہیں یا نہیں کیے؟ آپ نے دلائل پیش کیے یا نہیں کیے؟ آپ نے مجھ سے جو سوالات کیے میں نے اس کا جواب دیے یا نہیں دیے؟ دیکھیے میں نے جو آپ سے سوالات کیے کیا آپ نے اس کے جوابات دیے یا نہیں دیے؟ میں ادعا نہیں کرتا، یہ ہم چھوڑتے ہیں ناظرین کے لیے، وہ فیصلہ سنائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ آج میں سمجھتا ہوں آج کافی ہے جتنی گفتگو ہوئی ہے. آپ آئندہ تشریف لائیں، نہیں 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 وہ ماڈریٹر ہوگا، دیکھیں ماڈریٹر کنٹرول کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ پھر گفتگو آگے دیکھیں چلے گا، وہ بہتر رہے گا، ٹھیک ہے نا؟ ویسے دیکھیں اگر آپ میں بغیر ماڈریٹر کے بات مستقبل میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہمیں منظور ہے، لیکن آج میں مزید آپ سے گفتگو تو نہیں کرنا ابھی چاہتا، میں منظور کر معذرت لیں چاہتا ہوں، میں اگر تک گیا دیکھیں ہوں، بغیر بغیر میں اس کے آپ تک گیا بات ہوں کر رہے بھائی. ہیں وہ سالس کے دیکھیں تھک گئے ہوں میں نہیں تھکا ہوں ٹھیک ہے میرے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں آپ کو میری آپ بات سنیں جاگنگ کے لیے میں نہیں نکل جائیں نا، تھکا ہوں اگر آپ کی طبیعت اتنی اچھی ہے تو جو جاگ آپ کہہ کریں رہے ہیں نا، کہ بغیر گلیوں میں جا سالس کے کے جاگنگ کریے، بات کر رہے ہیں ورزش کہ کریں. دیکھیں بات سنیں بغیر سالس کے بات کر لیں گے تو ہمیں منظور ہے بعد میں تو آپ ابھی کیوں نہیں منظور کر لیں آپ یا بھائی کہیں کہ میں شیخ ابھی صاحب بند کر رہا ہوں تھک کسی سے گیا ہوں، گفتگو تھک نہیں گیا کر ہوں، رہا سنیں تھک گیا ہوں بھائی. آپ کسی سے گفتگو نہیں کریں گے میری کال کے بعد آپ کے عقل کے ساتھ کھیل مجھے کے نا، اس میں سوال فٹ کا بال جواب دے کھیلا، دیں میں نے ہاکی کھیلا، کرکٹ نہیں کھیلا، وہ میں تک گیا ہوں. ہاکی کھیلا ہے فٹ بال کھیلا ہے آپ تھک گئے ہیں آپ جب دوسروں سے گفتگو کر رہے ہیں آپ یہ کہیں کہ میں ابھی بند کر رہا ہوں کال آپ کی ابھی سو آواز رہا ہوں سن کے نا میں ذہن ابھی کو وہ ابھی آپ ہوتا سے ہے بات نا. نہیں کروں گا ہم. لیکن اگر آپ دوسرے سے بات کرنا چاہتے ہیں تو میرے سے بات کریں یہ طے ہوا تھا آپ اس سے میں یہ اس نہیں، پہ طے آپ سے ہوا تھا دیکھیں، شرائط دوسروں جنہوں نے مناظرہ میں طے انتظار ہوا کیا تھا نا بھائی، جنہوں نے انتظار کیا اس دیکھیں طرح تو نہیں اللہ لوگ 2 گھنٹے سے مجھے منتظر ہے بات میری کرنے ایک کے لیے، بات میں کا ان سے جواب گفتگو نہ کروں، یہ تو میری بدتمیزی ہے نا. ایک بات کا جواب دیں میری بات نہیں غلط بات ہے ہم. سب کو پتا تھا ہم لائیو پروگرام میں طے کیا تھا نا کہ کسی طے اور کیا سے تھا، گفتگو نہیں بالکل ہوگی بالکل. آپ نے کہا تھا سارے مطالبہ منظور ہے ہم. بولا تھا نا سارے آپ سے مطالبات گفتگو منظور کیا ہے نا، بولا تھا نا آپ سے گفتگو کیا نا آنا یا بھائی نہ صاحب، آپ نے میں نے بولا اپنا تھا نا موضوع ثابت کر دیا، آپ نے بولا آپ تھا نا جواب ہی نہیں منظور ہے دے رہے. نہیں جواب آپ مجھے مولا کے فرمان کے اندر وہ بات ہی نہیں بتا رہے اس کا اس میں جواب کہ میں نے بھائی 10 دفعہ مذمت آپ کا کو دے لفظ نہیں دیا نا، دکھا کافی ہے، آپ ریوائنڈ کریں مجھے نہیں دیا ہے آپ نے کہا میں کئی مرتبہ دے چکا ہوں شیخ اب صاحب، دینے کی ضرورت نہیں ہے شیخ صاحب اب آپ کو سمجھ نہیں آئی نا، میرا اچھا مجھے جواب ایک آپ کو بات بتائیں پسند نہیں آیا، سمجھیں وہ میں آپ کی میں آپ مرضی ہے، میں لیکن آپ کی آپ نہ بات کر کہیں رہا کہ ہوں جواب نہیں میں دیا. ساری باتیں بالفرض میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کی ساری باتیں مان لیتا ہوں آپ نے کہا ہے میں نے مولا کا یہاں سے پھر شیعہ فرمان ہو جاؤ، پیش میری کیا ساری ہے باتیں نہج مانتے ہو نا، البلاغہ شیعہ ہو سے جاؤ، ابھی کلمہ سنیں پڑھو، ابھی کلمہ پڑھو. میں ابھی کلمہ تم میرے مولا کے فرمان کو مان میں ابھی ہوتا ہوں تو تم میرے نے کہا ابھی مولا ابھی کے آپ کی ساری فرمان کی باتوں کو مان حدیث کی لیتا ہوں، تو بات کے کلمہ پڑھ، اندر وہ کلمہ دکھاتے پڑھ، میں اس اہل بات پہ بیت علیہ قائم السلام کے بیٹھا دشمنوں سے ہوں برات کا اظہار کر. میں آپ میرے مولا کے فرمان کے آپ نے اچھا نہج البلاغہ کے اندر آپ نے کہا یہ لیٹر ہے کیا استعمال کیا لفظ لیٹر کیا میرے مولا کو تو اس طرح اس الفاظ میرے کیا مولا میں نے کے بولا؟ فرمان کو اس طرح یہ کرے لیٹر گا لیٹر لیٹر یہ یعنی آپ خط، نے کہا ہے ایک منٹ لیٹر یہاں میں یعنی نے خط، لکھا ہے نہیں لیٹر اس کو ریویو کرو اس کی ویڈیو کو موبائل لیٹر سے لیٹر یعنی اس پہ خط کو دیکھو کیا بولتے ہیں لفظ نا، استعمال ہوا ہے ہاں نہیں اس کے لیٹر نہیں یعنی اس خط، نازیبا رسالہ. الفاظ کہا ہے مجھے بہت اور تکلیف نازیبا ہوئی نہیں ہے، ہے لیٹر کہ خط آپ کو علی بولتے ہیں کے بھائی، خط نوکر لکھا ہے، ہوں لیٹر لکھا ہے. نہیں آپ نے کچھ اور لفظ استعمال کیا ہے ایک جب منٹ میں واسطہ ابھی پڑ وہ گیا لڑکا بھائی، ریویو کر رہا ہے آگ آپ الٹا نے دکھاؤ میرے پہلا. مولا کے فرمان کو اتنا ایک لیٹر جیسی عزت دی نہیں وہ نہ خط ہے میرے یعنی مولا لیٹر کے ہے بھائی، فرمان جب کو پھنس گئے بھائی. نہیں استغفر اللہ میرے مولا لیٹر کے ہے، فرمان کو آپ نہیں آپ نے ابھی لیٹر کہا ہے لیکن دیکھیں ریویو کرو اس کو اس باسط پہلے میں اس کو ریویو لیٹر کرو بولا ایک منٹ بھائی، کے اندر کیا بولا میں نہیں نے؟ دیکھیں آپ میرے مولا کے فرمان کو ہم تو کہتے ہیں کہ جب منافق کہتے دماغ تھے کہ کھا لیا معاذ آج اللہ اس نے میرے بولے. مولا کے چہرے انور کے کیا بارے میں بولا میں کہیں نے؟ ہم تو کہتے تھے کرم اللہ وجہ وہ الکریم جو آگ لے کے آیا آپ تھا کہ میرے میں گھر مولا کے جلاؤں گا، فرمان کو اس طرح او کہیں بھائی وہ جو آگ لے کے آیا تھا گھر اس کو کیوں آپ نے برا نہیں پہلے کہا؟ اس پہ مناظرہ ہوگا اس پہ مناظرہ ہوگا وہ میں نے ثابت کر اس دی پہ نا، مناظرہ ہوگا میں طے کر کے بیٹھا ہوں وہ جو آگ لے کے آیا نہیں تھا آپ کہ ہم بات گھر سنیں جلا دیں فضول گے. گفتگو نہ کریں دیکھیں ہم نے آپ بھائی ہم نے آپ خط کو فضول لیٹر گفتگو نہ بولا، کریں آپ یہ خط میرے کو اچھا لیٹر ٹھیک ہے بولا، کہتا آپ نے بات بدتمیزی مان کی. لیا بات سنیں آپ میرے مولا کے فرمان کو اتنی حیثیت دیتے ہیں تو میرے مولا کے ساتھ کتنا مخلص ہو گئے آیت اچھا آپ خط کو لیٹر بولا بھائی، یہ آپ بدتمیزی کے کی. نزدیک وہ یہ جو محدث عمر جو نہیں ہے ہے ایسے خلیفہ ادھر ہے بن گیا بغیر حدیث اچھا کے، دیکھیں ہماری بغیر دیکھیں آیا یہ کہ خلیفہ بن بدتمیزی گیا، پہ عمر نہ ہے ابو بکر بدتمیزی پہ خلیفہ نہ بن گیا، اس کا بولو نا. میں جواب دینے کے لیے تیار پھر گھر میں نے جلانے اس کے کا لیے پہنچ مولا گیا. کا فرمان بتا دیا خلافت کے اوپر میں نے مولا کا فرمان بتا دیا اب بھی اور بھی فرامین ہے سنیں میری بات ایک بات چلو سنیں شیخ اللہ صاحب، شیخ صاحب آپ نے تعلیم کہاں دیکھیں حاصل میری کیا بات تو سنیں ایک پلیز منٹ بات تو شیخ کرنے صاحب، دیں یار شیخ صاحب ہاں تعلیم کہاں حاصل کیا آپ نے، کس مدرسے میں؟
میں نے جہاں سے بھی کس کو چھوڑے ہیں، تو چھوڑ بتا نا کچھ بتا نا میں نے کیا- بزرگ استادوں سے چٹائی پہ دریائی کناروں پہ درختوں کے نیچے بیٹھنے والے پہاڑوں اور لوگوں کے ساتھ اور جنگلوں پہاڑوں کی میں سرزمینوں میں کیے، جنگلوں میں پہاڑوں میں جنگلوں میں کیے ہے نا، غاروں تو میرے مولا صاحب ذرا یہ تو اولیاء، ہاں تو استاد کو کہاں کہاں پہاڑ پکڑ کے لے کے ہے، جاتے تھے جنگل ہے، صحرا ہے، دریا ہے، ہم چٹائیوں ہائے پہ ہائے بیٹھ کے پڑھنے ہائے والے ہیں، تمہاری طرح تو نہیں ہے کہ دن لبا رات ان کو لے کے جاتے تھے جنگلوں میں نہیں نہیں، آپ دیکھیں، یہ ناظرین دیکھ رہے ہیں، بجائے اس پر بات کرنے کے فضول باتوں میں لگ گیا ہے، فضول باتوں میں لگ گیا ہے، یہ نراف ہے، یہ تمہارے ورلڈ وہ کہتا ہے جنگلوں اسلامک میں اسکالر کی حیثیت ہے، ہم مدرسے کا نام یہ بتا ہے دیتے شیعہ یار ورلڈ اسلامک اسکالر، سنیں بات سنیں، چٹائیوں پہ درختوں میں کے آپ نے نیچے جنگلوں میں پہاڑوں دیکھیں میں درختوں کے سائے کے نیچے بیٹھتا ہے بندہ نہیں بیٹھتا ہے، چلیں او بھائی میں عرض یہ ہے کہ مدرسے کا کیا نام ہے شیخ اچھا مجھے صاحب بات سنیں، مجھے دارالعلوم آخری کون سا لاسٹ تھا بات کا جواب دیں، دارالعلوم کیا کون کیا سا تھا لیٹر شیخ صاحب میں نے دارالعلوم کون سا تھا جو ہے نا کچھ تعلیم دارالعلوم محمدیہ غوثیہ سے کی ہے اور کچھ وہ کہاں پہ آخری کراچی میں تعلیم جو ہے نا وہ 2 سال جامعۃ القمر میں کی ہے، کہاں کس شہر میں ہے لاہور میں ہے کراچی میں کہاں پہ کراچی میں ابتدا میں نے فارسی تو وہاں پنجاب پہ میں جو پڑھی ہے، مشائخ ہیں نا جو شیوخ ہیں آپ کے اساتذہ اچھا ان سے مشورہ کر لینا ہاں آپ پھر اگلے ہفتے ان کو بھی لے کے آئے نا تاکہ سب سے نہیں گفتگو نہیں ہو بات جائے سنیں، پہلے آپ میرے سے تو بات کریں، میرے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، اوروں کے لیے کیا بھیڑ بکریاں ہیں، ہم کو ایسے بعض تھوڑی ہماری عملی کے باتیں آپ کو غلام ہیں، جب سمجھ نہیں میدان آتی نا وہ آپ کو سجاتے ہیں تو سمجھا دیں گے میدان نا سے جاتے نہیں ہیں، عرض یہ ہے نا نہیں نہیں آپ کا علم اتنا اچھا مجھے ایک اوپر ہے بات بتا دیں، ساری ان کو آپ سے میں عادت ہے نا سب کو گفتگو لاؤں گا، وہ شاید آپ کو نہیں بہتر سمجھا سکیں نہیں میں سب سے کرتا ہوں، صرف آپ کے سے نہیں کر رہا، میں ہر مکتب فکر سے گفتگو کرتا ہوں، الحمدللہ میں بھی طالب علم ہوں، ٹھیک ہے، اب میری ہم، بات سنیں، آپ نے کہا ہے کہ یہ ہے محدث نہیں ہے، کیا ہم، ہے بالکل محدث نہیں اس یہ کتاب کے کیا ہے مؤلف محدث اس کتاب کے مؤلف ناجر محدث البلاغہ کے مؤلف اچھا ٹھیک شریف ہے رضی شیخ اللہ رضی ہیں، عنہ اچھا وہ اچھا اب میں ایک اس کی ادیب تفصیل تھے بتاؤں، محدث نہیں تھے وہ جی ہاں اچھا محدث نہیں تھے، جی سر تو جو محدث نہیں تھے تو یہ سارے جو فرامین ہیں یہ مولا کے فرمان ہیں یا نہیں ہیں، سچ ہے یا نہیں غلط ہے، سارے نہیں ہیں سارے معتبر نہیں ہیں عرض یہ ہے کہ اس میں کچھ اچھا سنیں اکثر جو ہے اس شاید کو غلط ناجل ثابت کریں، اس اب فرمان کو سن لو جو نا میں نے پیش پلیز کیا ہے یہ غلط ثابت کریں، اس کو غلط ثابت کریں شیخ صاحب سن لیں اس میں جو نہج البلاغہ میں جو روایات ہیں اس میں اکثر شعر روایات ہیں اس میں کچھ مخالفین کی بھی روایات ہیں تو اس کو میں نے عرض یہ کیا کہ کچھ بھی ہے لیکن کتابیں تو تمہاری ہیں نا، تو سن لو نا بھائی ہاں اس میں جو احادیث ہیں روایات ہیں کسی کی اس نے سند پیش نہیں کی کہ اس نے کہاں سے لے کے بات آیا سنیں، ٹھیک ہے نا اچھا اب اچھا اس یا میں اب جس خط سے دوسری آپ نے سند- استدلال کیا ہے اس شریف رضی سے پہلے اس کو اہل سنت نے اپنی کتابوں میں روایت کیا الامامہ والسیاسہ میں اچھا ابن ایک بات قتیبہ یہ ہو الدینوری نے گئی اچھا اور یہ اس اس سے خط کے اوپر اور ٹھیک ہے سنیں میری بات، نصر ابن مزاحم من قری نے اس کو شعبی سے روایت کیا جو ایک غیر شیعہ بہت بڑا محدث اہل سنت کا اس سے روایت کیا ٹھیک ہے نا تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی نا میں نے پہلے سے گفتگو کر چکا ہوں اچھا شیخ صاحب اب مجھے اجازت دے دو اچھا دوسروں کو بھی نہیں اجازت یہ دے دو ہاں روایت میں اگلے ہفتے جو ہے نا یہ وہ جعفر جنگل صاحب والے نے علامہ مولویوں کو جعفر ساتھ صاحب لے کے آؤ نہیں ایک بات یہ آپ کا ایک اگر ایسا رویہ کریں گے تو ہم نہیں آئیں گے، اگر ایسا رویہ کریں گے آپ پہلے میری اپنے بات کا اساتید جواب 5 منٹ دے دیں 5 جی بسم اللہ منٹ پانچ منٹ ساتھیوں کو 5 منٹ بولے چھوڑیں، وہ میرے ساتھی میرے سے جو ہے نا وہ زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، اچھا بات سنیں، آپ نے کہا ہے کہ یہ روایت یہ صحیح نہیں ہے، اس کی کوئی آپ دلیل قائم کریں کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، اس کو غلط ثابت کریں، اچھا ایک اور خطبہ میں پیش کر رہا ہوں، آپ اس پہ تو جواب نہیں دے رہے، اچھا دوسرا خطبہ نمبر ہے 225 کیا ہے میں پڑھ رہا ہوں 1 منٹ آپ اس 5 کو منٹ کا آپ شاید نے بولا دلیل آپ دے کو بھی 5 چکے منٹ ہیں، دیں گے بھائی اس سے زیادہ نہیں ٹھیک ہے نا بھائی لے کر آپ ایک بات تو ہے اللہ یاری صاحب، آپ جو وعدہ کیا تھا اس پہ جو مناظرہ طے ہوا تھا اسے انحراف تو کر گئے، شیخ صاحب میں تک گیا اسے ہوں اور بھی انحراف تو لوگ کر گئے، منتظر یہ ہیں ان کو بات تو وعدہ شیعہ کیا بات جانتے ہیں، کرنے کا ابے شیخ آپ معاف صاحب کریں نا نہیں میرے ساتھ وعدہ تھا، اس پہ دیکھیں میں یہ پڑھ کے سناتا ہوں، اس میں سنا جو دو طے ہوا تھا کہ جو ہے نا یہ بھی سند پیش کرو یعنی پہلے کسی سند پیش کرو اور کی کال نہیں اٹھائے جائے گی، سب سے پہلے یہ بات 1 نمبر پہ طے ہوئی تھی کہ سب سے پہلے کسی کی بھی کال نہیں اٹھائی دستخط جائے کہاں گی اس میں اور بھی پوری رات آپ دستخط نے نہیں کہا ہے تھا نا کتنا آپ نے اس وقت میں بھی دستخط نہیں کیا ہے چاہیے، دیکھو سنیں بات ایسے سنیں اپنا نوٹ بک بات دکھا رہا سنیں ہے
اس میں आपने दस्तखत भी, इसने खुद भी दस्तखत नहीं 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 की। उसको छोड़ें, वो तो मैंने अगले मुनाजरा के लिए, आप इस पे आमादा नहीं हो और रहे, इस पे सही दस्तखत रवैया नहीं करो कर ना, रहे, तो अगला पिछले कैसे वाले पे होगा? क्यों दस्तखत सुने, नहीं किया आपने? अच्छा देख ए अच्छा फ्रॉडी है कि नहीं, इस पे भी कराऊंगा, दस्तखत पहले ही मेरी नहीं किया बातों का है, जवाब दे दे। दस्तखत ही नहीं, ना, सब मेरी बातों का साबित हो गया ना मेरी कि बातों का भाई जवाब दे, हार गया भाई, मेरी जब बातों का दस्तखत ही नहीं किया जवाब तो हार दे गया। ना। आप अच्छा सुने, ऐसे टाइम वेस्ट हो रहा है। अच्छा खुतबा नंबर 225 है। अच्छा अब एक बात है, एक बात, मैं खुतबा पेश कर रहा हूँ मेरे पेश मौला करो। का, व मिन कला मिल्लहु अलैहिस्सलाम, ठीक है। अब ये मेरे मौला का खुतबा है। वो अब सनद कहते पहले हैं पढ़ो कि ना, सनद पहले पढ़ो लिल्लाहि, कि कहाँ से नकल कर रहा वो। मैं ये पूरी इसकी सनद है नहीं, आप पहले इसकी सनद साबित जब करो। सनद ही आपने नहीं है सनद तो के फिर बगैर छोड़ो उन्होंने ना, कहा है कि जी जब सनद ही नहीं है तो आप, चटो जी, अच्छा ये, अच्छा माफ करो सुनो फिर। सुनो सुनो सुनो, प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा ये इसकी एक भी सनद भी नहीं है नाजुल बलागा की, यहाँ बिल्कुल यही मौजूद, हम कह तो रहे ये हैं कि गलत है नाजुल ना। बलागा एक मोतबर किताब नहीं अब है, नाजुल खत्म। बलागा गलत है, गलत नाजुल नहीं बलागा है, गलत, देखिए मेरे मौला का गलत फरमान में नहीं, और गैर मोतबर में मेरे फर्क मौला है। का फरमान नहीं, नहीं मेरे मौला का आपको फरमान जब नहीं, आपको जब समझ ही नहीं आ रही किस भाई, नहीं समझ गलत यार, अल्लाह यार ये ये कैसी सर हम बात नहीं कर रहा कहते कि है, सब के इतनी सब बड़ा गलत है, स्कॉलर हो के सब के सब गलत है, ये लेकिन सब का सब ये गलत है। हदीस के मसादिर में से नहीं है, ठीक है ना। ये किताब अच्छा बाद ये में लिखी गई मौला है। का फरमान है या हाँ नहीं के है, शेख ये साहब बता दें। मेरे मौला का फरमान, मेरे मौला का फरमान देखें, है या नहीं है, ये बता दें। ये मेरे देखें मौला का उसमें फरमान से जो है। सही अहादीस है वो मौला के फरमान है बिला शक, जो गैर हाँ मोतबर ठीक है है, वो अच्छा गैर इसको आप मोतबर है। गलत साबित करें, इसको आप जो गलत साबित करें, जो नहीं मैंने खुतबा आपका पेश काम है किया कि है, उसको सही पहले साबित करें ना। नहीं नहीं ये वो सही है, दलील आपके हदीस जब नाजुल लाया बलागा जाता वाले है ये कह रहे हैं सही है, मुस्तदिल का काम होता आपके है, नाजुल मुस्तदिल बलागा, का काम आप होता है, किताब, मुद्दई का आपकी काम मुल्ला, होता है कि आपके वो शारे, उस आपके पहले सब, आपके, रिवायत की सनद को अच्छा साबित करे। अच्छा 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 दूसरी रिवायत है अशाफी फिल इमामा, इस पे तो आप जवाब ही नहीं दे रहे, खुतबे बहुत सारे हैं। वो अच्छा कौन सी हदीस की नाजरीन किताब है? अभी मुनाजरा भी वो कौन? अभी शुरू भाई करें, साहब अभी बता आपके रहा हूँ पास ना। 2 मिनट बाकी अशाफी हैं, फिल 2 मिनट इमामा, बाकी, सनद उसका जिक्र अच्छा करें, शाफी सनद फिल जिक्र करें। इमामा के अंदर भी है, कश्फुल वो गुम्मा भी हदीस की मेरे किताब पास है, नहीं है भाई, रिजाल वो कशिफिये, शाफी इल्म कलाम की किताब है। अबे अशाफी फिल इमामा दिखाओ इसके शाफी, अंदर जो दिखाओ हदीसें हैं वो सही नहीं है। शाफी, दिखाओ तेरे हाथ में है शाफी। ये मेरे पास है मोबाइल पे, मैं इबारत पेश कर हाँ, हवाला दे बस रहा वो हूँ। आपकी सुने, वो कहाँ से पता चले कि वो मैं आखिर शाफी पीडीएफ में भेज है? सकता हूँ, पीडीएफ भेज दूं, पीडीएफ भेज दूं, वीडियो भेज देंगे। जो शिया मुझसे लेना चाहता है। नहीं नहीं सुने मेरी बात, अशाफी एक मैं हदीस पेश कर रहा हूँ, मैं थक गया हूँ, सुनने के लिए आपके आमादा ही पास नहीं हो जो रहे। भी दलील है ना अगले नहीं हफ्ते लेके आओ, मैं थक, अशाफी अल्लाह जानता है मेरे रिजाल सर में कशिफ, दर्द हो गया शेख साहब, मेरे सर में नहीं दर्द है। शेख तो यार, आप उर्दू नहीं समझते, आपके सर में माफ करो दर्द हो रहा है, शाहजी, मेरी बात ओ शेख किससे साहब माफ मुनाजिर करो, है? सर में दर्द हो गया भाई, मुनाजिर के साथ आपने दर्द अच्छा दिला दिया ना भाई, मुझे बात, अच्छा दर्द नहीं है, माफ चाय करो पी शेख रहा है, साहब। दर्द भी हो रहा है, मैंने तो चाय भी नहीं पी। शेख साहब प्लीज माफ करें, प्लीज अगले हफ्ते यार आ जाओ क्यों ना, नहीं उससे अगले मुनाजरा हफ्ते आ करना जाओ। चाहता? अल्लाह यारी, अल्लाह यारी, आप इससे इनराफ क्यों कर रहे हैं? मैं तो आपकी किताबों के ऊपर आ गया, तफसीरों को छोड़ दिया, मौला के खुतबे पर आ गया, आप फिर भी शेख आमादा नहीं हो रहे। साहब जब इस्तेदलाल कर रहे थे ना, मैंने आपको टाइम दिया था, उस वक्त इस्तेदलाल आपने नहीं क्यों नहीं किया? अभी नहीं आप कहता नहीं मुझे 5 नहीं मिनट नहीं दे नहीं दो, अब ये मैं तो गुफ्तगू बात नहीं है कर सकता साहब, आपसे ज़रा मजीद, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मुनाजरे में ये थोड़ी होता है, आपने जब तय किया था ये गलत किया था, ये तो गलत बात है। मुनाफिक की ये भी निशानी होती है कि इज़ा वादा शेख खल, वो साहब क्या हदीस है, इस पे सालिस की मौजूदगी में लाइव प्रोग्राम में जो तय हुआ वही है, वही जो रिकॉर्डिंग में है वही, मैंने इस पे अपना 4 मुद्दा शराइत साबित हैं। कर दिया, अब लोग फैसला 5वां सुनाएंगे ना शेख साहब। लोग फैसला तो सुनाएंगे ना, फैसला आपने कहा है कि साहिल ने कहा है कि मुजम्मत में उतरा, जवाब नहीं दिया। मैंने मोमिन मुनाफिक की बात की, आपने जवाब नहीं दिया। मौला के खुतबे को गलत साबित नहीं जिसका किया, मैंने जवाब नहीं दिया, नाजुल नहीं बलागा दिया का भाई, वो लोग इनकार कर फैसला रहे हो। करेंगे ना, लोग फैसला करेंगे किसने क्यों नहीं जवाब दिया दिया? किसने जवाब नहीं दिया, अभी अल्लाह को जज़ाए खैर दे। अवाम थोड़ी है, बात सुने अल्लाह यारी साहब, हम और आप देखें अवाम के नुमाइंदे आपके जो हैं। असातीद बात सुने, मोहतरम है आप शयूख शिया साहबों को मसालिक लेके के आए, अल्लाह आपको नुमाइंदे जज़ाए हैं। खैर दे। आपके 5 आप मिनट हो गए, शिया अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। थैंक यू सर। मैंने कहा था आपने 5 मिनट मुझसे मांगे थे, 5 मिनट आपको दे दिए, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अब मेरे सर, अल्लाह जानता है मेरे सर में दर्द हो गया, आपकी आवाज़ सुन के मुझे वो सर मजीद तकलीफ होती है, ठीक है ना। आप अगले हफ्ते आ जाएं इंशाल्लाह, गुफ्तगू करें, दलील लेके आएं, फिर गुफ्तगू कर, मैं नहीं कहता नहीं गुफ्तगू करता, ये हम जिंदा हैं, बात गुफ्तगू करेंगे, जिंदगी रही तो गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। आपने दलाइल पक्के करें, फिर आपकी जो शिकायत है हम सुनेंगे। मलिक साहब तशरीफ लाएं। जूम जाओ शियो, जूम जाओ, परवाज करो, क्यों फख्र से सर उठा, क्योंकि अल्लाह ताला ने तुम्हें इंतखाब किया, सिरात हक पर सिर्फ तुम हो, सिरात ईमान पर सिर्फ किया, क्योंकि अल्लाह ताला ने तुम्हें इंतखाब किया, सिरात हक पर सिर्फ तुम हो, सिरात ईमान पर सिर्फ